बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महाविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपनी लाइफ के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दें। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे अपने मेहमानों से हमने इन डिटेल बात करनी है कि तलबा में जीत का नहीं मुकाबले का रुझान ज़रूरी है। आखिर क्या वजूहात हैं कि हमारे जो तलबा, बल्कि इनके अलावा भी अगर हम तमाम लोगों की बात करें तो वो जीतना चाहते हैं, जीत के पीछे जाते हैं, लेकिन मुकाबले का जो ट्रेंड है वो नहीं हमें नज़र आता। तो स्टूडेंट की जो लाइफ है वो तो ऐसी होती है जब वो उसकी जो मेंटली डेवलपमेंट है वो जारी होती है, तो उसके अंदर मुकाबले का रुझान कितना ज़रूरी है, कैसे हम मुकाबले का रुझान उनके अंदर पैदा कर सकते हैं ताकि मुकाबला करने से वो कतराएं नहीं, मुकाबला करने से वो घबराएं नहीं। अगर मुकाबला करने से वो नहीं घबराएंगे तो डेफिनेटली जीत उनको लाजमी मिलेगी, लेकिन जीतने के लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए किसी के सामने डट के खड़े होने की, यानी कि मुकाबला करने की। तो इस पे हमने मेहमानों से इन डिटेल बात करेंगे। और जो हमारा आज का दूसरा मौजू है जल्दबाजी की बात करें तो हर इंसान अपने मामलात को संवारने के लिए बहुत ही जल्दबाजी में काम लेता है, जल्दी करने की कोशिश करता है और अपने रोज़मर्रा के तमाम काम जो है उसको निपटाने की कोशिश में होता है। तो इस जल्दबाजी के अंदर उसके तमाम काम तो नहीं निपट सकते, लेकिन उसके मामलात में एक उलझाव जो है वो ज़रूर आ जाता है। वो अपनी जो रूटीन है उसकी कश्मकश में चला जाता है, उसको समझ नहीं लग रही होती कि आया जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे रहा हूँ, ये क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा, ये क्यों नहीं सुलझ पा रहे। उसकी एक जो वजह हमें नज़र आती है वो यही कि जल्दी और जल्दबाजी हम अडॉप्ट कर लेते हैं और एक स्पीड में लगे होते हैं, एक रेस में लगे होते हैं ख़ुद को आगे बढ़ाने के चक्करों में। और इसका जो असर हमारी सेहत के ऊपर पड़ता है वो क्या है, क्योंकि इस तेज़ रफ्तार दौर के अंदर, इस जल्दबाजी के दौर के अंदर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, इवन अपने खाना खाने, ये जो हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी जल्दबाजी, इतना कमा रहे हैं, इतनी दौलत के पीछे या कामयाबी के पीछे भाग रहे, इसकी वजह क्या है? अपनी सेहत है, अपना पेट भरना है, एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है। तो खाने को भी हम एक टाइम नहीं देते, उसमें भी जल्दबाजी कर रहे होते। तो ये जल्दबाजी के क्या नुकसानात हैं, कैसे इससे निकल सकते हैं और कैसे अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर इन डिटेल गुफ्तगू की जाएगी अपने मेहमानों से। और स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले हमने जिन्होंने ज्वाइन किया जी, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं ताइद ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जी, ताइद साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है। आप एंकर पर्सन हैं और तर्जिया नगार है अदनान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सच में खुशामदीद। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अदनान साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है। आप न्यूट्रिशनिस्ट है नाजिया वसीम। अस्सलाम वालेकुम। सच में खुशामदीद। थैंक यू सो आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने ज्वाइन किया। और मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, इन मौजूआत के ऊपर अपनी राय का इजहार करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, हमारे एक्सपर्ट से कोई राय लेना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर हमें ज्वाइन करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें अपनी कामयाबी से रिलेटेड, अपने कंपटीशन से रिलेटेड, अपनी सेहत से रिलेटेड, या कोई भी राय का इजहार करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। जी ताइद साहबा, आपसे मैं अपने मौजू का आगाज़ करूँगी। हमारा पहला जो टॉपिक है, तलबा के अंदर जीत का नहीं मुकाबले का रुझान ज़रूरी है। तो जीत और मुकाबला की बुनियादी फ़र्क क्या है इसमें? बिल्कुल, पहली बात ये कि महवेश, ये बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू यूथ। मुकाबले का रुझान अगर देखें तो फितरी तौर पे भी इंसान मुकाबला करता रहता है। आप जब मुख्तलिफ लोगों के साथ एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं, एक माशरे में, तो आपके आसपास बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, माशरती, मुआशी, अखलाकी, बहुत से डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें आप कम्पीट करने की अनकॉन्शियसली इंसान कोशिश कर रहा होता है, लाशऊरी तौर पे भी कर रहा होता है। बिल्कुल। तो वो मुकाबला जारी रहता है, बस सिर्फ उसे एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है, पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव उसके पीछे क्या है। बिल्कुल। गुड थिंग इज़ कि कंपटीशन तो हम कर रहे होते हैं और वो हमें बेहतरी की तरफ ले जाता है, लेकिन उसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट तब आता है जब हम सिर्फ जीतने के लिए मुकाबला कर रहे होते हैं। जीतने के लिए मुकाबला करना भी एक हद तक बेहतर है, लेकिन जब हम किसी को हरा कर जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, देन इट कम्स कि उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे इंसान अपनी जो ग्रोथ होता है उसको भी डिफाई कर रहा होता है। बिल्कुल। विद हिज और हर एक्शंस। तो ये जो कंपटीशन है, इट इज़ वेरी मच नेचुरल एंड वेरी मच हेल्दी फॉर ह्यूमन लाइफ।
لیکن اس کو جو ہے کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے, اس کے پیچھے ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے. وہ نوجوان نسل کی جب ہم بات کریں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, دے آر ناٹ یو نو دے ڈونٹ ہیو دا گولس. تو وہ صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں ریٹ ریس میں آ کے کمپٹیشن میں جا رہے ہیں. تو اس میں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, وہ بچے جو کمپٹیشن میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بہتری کی طرف چاہتے ہیں, ان کے مارکس اچھے آ رہے ہیں, پوزیشن ہولڈرز ہیں, وہ اچھے سے اچھے یونیورسٹیز میں داخلے لے رہے ہیں. دیر کمز ان ادر یو نو کیٹیگری جو کہ سلو لرنرز ہیں, یا وہ اتنے برائٹ نہیں ہوتے ان ٹرمز آف کہ جیسے ایجوکیشنل یو نو اس میں بچے آگے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی تھوڑا ڈی موٹیویٹنگ بھی ہو جاتا ہے سسٹم, وہاں پہ تھوڑا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, اس میں وہاں پہ بیلنس ہمیں نہیں ملتا ہے. تو ایک پورا سسٹم ہے جو کہ کمپٹیشن میں تو ہے, بٹ ابھی اس کی کوئی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے. ڈائریکشن کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. عدنان صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے طلباء کے اندر جیت کا رجحان زیادہ ہے یا کمپٹیشن کا؟ ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو ٹاپک آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا, اور میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل جو ہماری یوتھ ہے, یوتھ میں سوسائڈ کے حوالے سے, مینٹل سٹریس کے حوالے سے, اکیڈیمک سٹریس کے حوالے سے, سوشل سٹریس کے حوالے سے, اور اسپیشلی فائنینشیل سٹریس کے حوالے سے کہ جو اب ایجوکیشن کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہے, تو ایک کافی پریشر پایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو ان کا 25 اور 26 ایئر کا کیریئر ہے, جس میں انہوں نے پوسٹ گریجویشن تک اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنا ہے, دین دے ول گو ٹو دا پروفیشنل مارکیٹ. تو ان 25 یا 26 ایئر کے اندر ان کے اوپر ڈفرینٹ ڈائمینشن سے جو ہے پریشر آ رہا ہے. تو پریشر کو جب آپ نے دیکھنا ہے, کمپٹیشن کی طرف ہم بعد میں اس کو ایلیبریٹ کریں گے, کمپٹیشن ہے کیا وہ ہم بعد میں ایلیبریٹ کریں گے, لیکن جو سٹریس ہے اس کو ہم 1 یونٹ کبھی بھی ٹریٹ نہیں کریں گے. میں نے اس کی جو بک سٹڈیز کی ہیں, یا میں نے جو تھوڑا بہت اس پہ جو ہے مارکیٹ کے اندر یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن ہوا ہے, وہاں سے مجھے پتا چلا کہ دیر آر 3 ڈفرینٹ کائنڈ آف سٹریس جن کو ایک اسٹوڈنٹ فیس کر رہا ہے. ایک فائنینشیل سٹریس جس کو وہ فیس کر رہا ہے کیونکہ اس کو والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا لازمی پڑھنا, بہت پیسہ آپ کے اوپر لگ رہا ہے. بالکل. اب یہ چیز اس کے مائنڈ پہ ہٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر وہ بک کو کھولتا ہے اور اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہی, تو اس نے پھر بھی سمجھنا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایک انڈورس چیز کر دی گئی ہے کہ بہت بڑا آپ کے پیچھے پیمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ نے پڑھنا ہے. سیکنڈ از سوشل سٹریس. سوشل سٹریس کی طرف میں اس لیے آؤں گا کہ دیکھیں, جب آپ جیت کی بات کرتے ہیں تو جیت تو 5% ہے, 5% لوگ ون کر جاتے ہیں, 2% لوگ ون کر جاتے ہیں, لیکن جب تک یو پیپل نیور ایور تھنک اباؤٹ دا ریسٹ آف 95% پیپل, تو آپ کبھی بھی اس چیز کو, ہار کو, کمپٹیشن کو, جیت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. دیکھیں, if I am a winner and 99% people are the loser, تو آپ جب لوزر کے لیے کوئی میکینزم ڈرا نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, مجھے تو آپ نے پلیئر بھی دے دیا, آنرشپ بھی دے دی, میرے لیے کلیپنگ بھی ہو گئی, واہ واہ بھی ہو گئی, واٹس ایور اٹ از جو مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے. لیکن جو 99% لوگ ہیں ہمارے, جب آپ ان کے لیے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, ان کے لیے کوئی میکینزم نہیں بنائیں گے, تو وہ بیچارے, دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر کسی کو ایکول ٹریٹس نہیں دی ہوئی, ایکول پرسنالٹیز نہیں دی ہوئی, ڈفرینٹ ہے ہر انسان. یس ڈیفینیٹلی. تو جب آپ ان کو گیج نہیں کرو گے تو ان کی طرف پھر آپ جاؤ گے کیسے, ان کے سٹریس کو آپ سٹریس آؤٹ کیسے کرو گے؟ تو ایک سوشل سٹریس ہو گیا. تو سوشل سٹریس میں میری ریکویسٹ ہے ان والدین سے کہ جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو, تو پھر خدا را ان کے اوپر انڈورس نہ کریں ڈیلی کہ جی آپ پہ بڑی ہیوی فیسز آپ کو پے ہو رہی ہیں, اور یہ دیکھیں آپ کے اوپر کتنا خرچہ ہو رہا ہے, اب آپ ہمیں کما کے دو گے. جب اتنی باتیں آپ چھوٹے سے بچے کے مائنڈ میں ڈال دیں گے, آگے پھر اس کے مائنڈ میں کیا چیز جائے گی, کیا اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہوگی. اینڈ دا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اکیڈیمک پریشر. اکیڈیمک پریشر میں میرا خدا را, اب میری ریکویسٹ ہے تمام جو بورڈ کے ہیں, جو ہمارے ایگزیکٹوز بیٹھے ہوئے ہیں یا یونیورسٹیز کے ایگزیکٹوز بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اب ہمیں سلیبس سے اکبری اور اصغری کی کہانیاں نکال دینی چاہیے. بالکل. وہ جو مت تھا وہ 40-45 ایئر بیک ہمیں سوٹ کرتا تھا, ٹھیک ہے. اب ہمارے سلیبس میں مور دین 80% سلیبس کا جو ہے وہ سسٹم کے حوالے سے مس میچ ہے. اس کو طلبہ ویسے ہی ان نیسیسری ریڈ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اکیڈیمک سکور حاصل کرنا ہے. بھی ایک ٹائم لیمٹ یا ایک اس کی لیمٹ ہونی چاہیے. آپ ٹھیک ہے ہسٹری کو جانیں, پڑھیں, لیکن ایک لیمٹ تک, نہیں کہ پورے نصاب کے اندر جو آپ اس کو شامل کر دیں. جی جی بالکل. آپ کی طرف نازیہ بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلبہ کے اندر جو جیت کا نہیں اور مقابلے کا رجحان ضروری قرار دیا گیا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں بھی سب سے پہلے تو ہماری جو ٹیچنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے گھر سے, ٹھیک ہے. ہم جب بچوں کو کسی چیز کی یا کسی کمپٹیشن کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں
تو ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ مطلب اس کے آگے جا کے ان پہ کیا مطلب ڈفرینٹ ان کو کرائٹیریاز مل سکتے ہیں, انہیں جیت ملے گی نہیں ملے گی, یا انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں آپ اس چیز کے اندر فرسٹ ہیں, وہ اس چیز میں سیکنڈ ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ بچوں کو یا کسی بھی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ کمپٹیشن کی طرف جا رہا ہے, تو ہمیں بتانا چاہیے دیکھیں ہماری سوسائٹی میں میڈ سے لے کے آفیسرز تک ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر کسی کا پروفیشن وہ کہتے ہیں تعریف کے قابل ہے. تو آپ نے بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی ہے کہ جو جس چیز پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں انہیں اس کے اوپر خود اعتمادی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ کہ پلاننگ بہت ضروری ہے. ہمیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بچوں کو یہ سکھانی چاہیے کہ پلاننگ کیا ہے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل ہم نے لیا, کسی کی کوئی چیز پسند آئی اور فوراً ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے جاتے ہیں. نہیں, آپ اس کو دیکھیں کہ اس چیز کے اسکلز آپ کے اندر ہیں, آپ کے اندر موجود ہیں, وہ اسکلز آپ وہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے آپ اس کو چھوڑ دیں گے, ٹائم ویسٹ نہیں کریں. آپ نے بچوں کو یہ کہہ لیں کہ آج کل جو جتنا فاسٹ دور ہے, آپ کو بچوں کو ابھی سے انہیں ٹیچ کرنا ہے کہ نہیں بیٹا یہ آپ نہیں کر سکتے, اس کی طرف آپ نے نہیں جانا. اور سب سے مین بات یہ کہ پیرنٹس میں ایک یہ نیگیٹو چیز یہ بھی آج کل نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, کو ایک ریس کی طرف اپنی خواہشات کا اظہار ہم کر دیتے ہیں. جو اس کے اپنے اسکلز ہوتے ہیں نا وہ ہم بالکل ڈاؤن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کے اندر جو اسکلز ہیں ہم اس کو لے کر چلیں, اس کے اوپر ہم پراپر خود پیرنٹس ورکنگ کریں. اسکول جو ہے وہ بعد میں آتا ہے, پہلے ہمارا جو گھر ہے وہ ہمارا بیسک, وہ کہتے ہیں بیسک روٹس ہیں, ٹھیک ہے. کھانے سے لے کے پڑھنے سے لے کے ہر چیز مدر اور فادر کی سب سے مین ذمہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے اس چیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن دیں, پھر اس کے بعد. اور سب سے مین بات کمپٹیشن بہت ضروری ہے. بالکل, کمپٹیشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر لگن آتی ہے, آپ کے اندر جستجو آتی ہے آپ کے اندر. لیکن اس میں آپ نے کمپٹیشن میں بچوں کو یہ سکھانا ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ سکھانا ہے کہ دیکھیں اگر جیت نہیں ہوئی تو اس وجہ سے نہیں ہوئی, آپ کے اسکلز اس چیز میں زیادہ تھے اور ریزنز ہونے چاہیے. بالکل گائیڈ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے بیٹا کمپٹیشن میں حصہ لیا لیکن آپ کو جیت نہیں ملی تو کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم سے. لیکن اس ہار کو ان کے اوپر ایسے مسلط کر دینا, ایسے ان کو ڈپریس کرنا شروع کر دینا, ان کو ڈانٹنا شروع کر دینا, ڈیفینیٹلی اس سے ان کا جو وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے, ڈپریشن میں چلے جائیں گے. آپ کی طرف بڑھوں گی طاہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں انہوں نے بات کی کہ بچے کے مقابلہ ضروری ہے, لیکن جو بچے ہار جاتے ہیں, جیت نہیں حاصل کر سکتے, پیرنٹس ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیسے وہ دوبارہ پھر مقابلے کے لیے ریڈی ہوں گے؟ بالکل, جو کانسیپٹ ہے مہوش ہمارا جیت اور ہار کا, اگر آپ جیت گئے تو آپ اچھے ہیں اور اگر آپ ہار گئے ہیں تو آپ برے ہیں. سو دس از ویری مچ کامن ان آور فیملی. آپ دیکھتے ہیں بچوں کی بات کریں تو ہم چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں آپس میں بہن بھائی بھی ہوں تو ان میں سے جو جیت گیا ہے ویری گڈ یہ وہ, اور دوسرے کو ہم اس طرح سے نہیں اپریشیٹ کرتے. تو ہار جیت کا ہم نے بہت زیادہ ڈفرینس رکھا ہوا ہے. اس میں شروع سے ہی یہ بات ایک تو انکلکیٹ ہونی چاہیے تربیت کے ذریعے سے بچوں میں کہ جو مقابلہ ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت ہیلدی چیز ہے, اچھا ہے کہ ہونا چاہیے تاکہ آپ بہتری کی طرف جائیں. بالکل, آپ اپنی سکلز کو انہانس کرتے ہیں. اور پھر جو اینڈ ہے اس کا بیسیکلی تو مسئلہ وہاں پہ ہے نا کہ جیتنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے. تو جیت کو جتنی اہمیت دی گئی ہے, جتنا اپلاڈ کرتے ہیں ہم, تالیاں بجاتے ہیں ان کے لیے, اور جو جن کے پاس وہ ایک اچیومنٹ نہیں ہوتی باقی ہوتی ہیں, بٹ جب ہم مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو لیٹس سپوز اگر بچوں کا ایک بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, خاندان میں 2 بچے میٹرک کے ایگزام دے رہے ہیں, ایک کے اچھے آ گئے, تو پیرنٹس اس کو وہ رول ماڈل دکھائیں گے کہ ان کا بچے نے لے لی ہیں تم نے نہیں لیا, بٹ دے آر ناٹ سینگ کہ وہ بچہ جو ہے وہ شاید اسپورٹس مین اسپرٹ اس میں زیادہ ہوگی جس کے مارکس اچھے نہیں ہیں. تو دے ہیو ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کون انسان کس بچے میں کس میں زیادہ اسکلز ہیں, کون سی اسکلز ہیں. سب کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہیں. آبویسلی انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو مختلف بنایا, مختلف صلاحیتیں دی ہیں, تو سب ایک جیسے پہ نہیں. اب ہمارا تعلیمی نظام دیکھیں تو وہ سب کے لیے اسٹینڈرڈائزڈ ہے نا, ایسے وہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے اس کا چاہے جتنا مینٹل کیلیبر ہے, جتنی اس کی گراسپنگ اسکلز ہیں اس کو کرنا ہی پڑتا ہے کمپیٹ. آپ نے وہ امتحانوں میں 80% لینے کے لیے اسی طرح سے پڑھنا جیسے باقی پڑھیں. میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس ماحول موجود ہوتا ہے, سپورٹنگ پیرنٹس ہوتے ہیں, یا انہیں کچھ اور ریسورسز حاصل ہوتے ہیں, کچھ بچوں کو نہیں ہوتے, وہ وہاں پہ لیگ کر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی قابلیت کم ہوتی ہے, لیکن ہم نے جو پیمانہ رکھا ہوا ہے قابلیت ناپنے کا,
وہ جیت کے اوپر رکھا ہوا ہے, زیادہ مارکس جیت پہ ہم نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, لیکن جیت اور ہار دونوں ہی ہمارے لائف کے پہلو ہیں, تو اس کے لیے کمپٹیشن کا ہونا ضروری ہے, اور کمپٹیشن کے لیے خود کو تیار کیسے کر سکتے ہیں اس پہ مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی ہے جیت کے حوالے سے کہ طلبہ میں جیت کا نہیں مقابلے کا ٹرینڈ ہونا چاہیے, ان کو کیسے کمپٹیشن کے لیے تیار کرنا چاہیے اور کیسے ان کو اس کا عادی بنانا چاہیے کہ جیت سے نکل کے وہ مقابلے کے لیے بھی تیار رہیں. اگر آپ بھی اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. جی طاہر صاحب, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی, ہم بات کر رہے تھے مہوش جیت کی, اور جیت میں یہ ہے کہ انسان جب جیت کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے نا, تو ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ کو مایوسی بھی شروع ہو جاتی ہے جب آپ کو جیت نہیں ملتی. یو نو وین یو آر پرون ٹو, آپ جیت رہے ہیں, اور پھر جب کبھی آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یو آر ناٹ ریڈی ٹو فیس دوز تھنگز. تو ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں جو معاشرہ بھی ہے وہ اسی طرح سے بیک کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ جیت رہے ہیں, واہ واہ بھی ہو رہی ہوتی ہے, واہ واہ دے رہے ہوتے ہیں ہار کے لیے. لیکن وین وی انکاؤنٹر ہار ایک دفعہ زندگی میں ملتی ہے تو پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے اسٹریس کی بات کر رہے تھے عدنان, تو وہ بڑی ویلڈ ہے, بڑی ریلیٹیبل ہے. اب حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جب انسان زندگی میں مایوس ہوتا ہے تو کامیابی بھی ناکامی لگنے لگتی ہے. بالکل. اور ابھی ہم اگر رجحان دیکھیں, میں دیکھتی ہوں ٹاپرز جب بچے ہوتے ہیں اسپیشلی, ان سے جب بات ہوتی ہے اور ان کا رزلٹ آتا ہے, جہاں کچھ بچے بہت خوش ہوتے ہیں, میڈیوکر جو بچے ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلیں ہم پاس ہو گئے ہیں اور ہمارے 85% آ گئے, اور وہ بچے جن کے 98% مارکس ہوتے ہیں, جب ان سے بھی پوچھتے ہیں وہ اس چیز پہ خوش نہیں ہو سکتا ہے. واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ ہم نے کیا ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ہم اسے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا تو بہت اچھا پیپر تھا, میرے تو اس میں 1 نمبر کیوں کٹ گیا ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ ادرز, یو نو, ان کی کامیابی, دوسرا لوگ کوئی ان سے آگے بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ اس چیز کو بالکل بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یہ جو رجحان ہے کہ صرف آپ جیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں, اور اس کا جو سٹینڈرڈ ہے, جو بار ہے, وہ اتنا ہم نے ریز کر دیا ہے کہ ہم اپنی کامیابی پہ خوش بھی نہیں ہو سکتے. ایسے ہی, کیونکہ انسان جب تگ و دو کر رہا ہے اور ایک پوائنٹ پہ آ کے جب اسے خوش ہونا چاہیے, تشکر کا اظہار کرنا چاہیے, یو نو, آپ کو گریٹیٹیوڈ شو کرنا چاہیے, تو وہاں پہ آ کے اگر آپ کو بیزاری ہو رہی ہے, مایوسی ہو رہی ہے, اور پھر بھی آپ رو رہے ہیں, یو آر وائننگ اوور اٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کچھ لیک کر رہا ہے. تو یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ صرف ایک چیز پہ فوکسڈ ہیں, وہ ہے جیت. تو مقابلہ ضروری ہے, لیکن کچھ ایسی ویلیوز کے ساتھ جو کہ ساتھ ساتھ ہمیں تعلیمی نظام کو بھی, پیرنٹس کو بھی, معاشرے کا بھی بہت بڑا اس میں کردار ہے کہ آپ یہ پریشر بلڈ مت کریں کہ صرف جیتنا ہی ضروری ہے. جیتنے کا پریشر نہیں ہونا چاہیے, ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے. عدنان صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی, انسانی نفسیات کی بات کی جائے طلبہ کے ساتھ ساتھ ہی, تو ہمارا رجحان زیادہ کس کی طرف جا رہا ہے, جیت کی طرف یا کمپٹیشن کی طرف, اور ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ تھوڑا سا میں اس میں مائنڈ سینسز کی بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ آج کل ہیومن مائنڈ کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے, اور اسٹڈی کرنے میں ایک بڑی اچھی متھ میرے سامنے آئی, اور انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ فار اے کمپٹیشن اسٹے آؤٹ آف کمپٹیشن. جب آپ اسٹے آؤٹ آف کمپٹیشن ہو جاتے ہو, یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, بڑے ریسپیکٹیبل گیسٹ ہیں یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, اگر میرا آپ کے ساتھ کمپٹیشن ہی نہیں رہتا, اگر میرے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ بات ہی نہیں رہتی کہ میں میڈم سے اچھا بولوں گا یا میں ان میڈم سے بھی زیادہ اچھا بولوں گا, تو پھر میرا ان کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے وہ بریک ہو جائے گا, میرا ان کے ساتھ فیئر بریک ہو جائے گا. ان کی پرسنالٹیز کا اور ان کے ساتھ جو میرا کمپیریزن ہے, اس کا جو سٹریس میرے مائنڈ کے اوپر ہے, اس سے میں آؤٹ ہو جاؤں. جب میں اس سے آؤٹ ہو جاؤں گا تو میں نیچرل ہو جاؤں گا. بالکل. جب میں نیچرل ہو جاؤں گا تو پھر مجھے اتنی بات کا پتہ ہوگا کہ میں اب وہ بولوں گا کہ جو میرے انسائٹ ہے, بالکل, جس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں, اب میں وہ بولوں گا. جو میڈم نے بولا اس کے بعد اس کو کراس کر کے اپنی بات کو اوپر لانا تاکہ میں بھی اسکورنگ زیادہ ہو جاؤں, یہ چیز میرے اندر پھر نہیں رہے گی, کیونکہ میں ان سے کمپٹیشن سے آؤٹ ہوں. میری بات آپ کو رائٹ لگتی ہے, رانگ لگتی ہے, لیکن وہ ہوگی نیچرل وے میں. تو کمپٹیشن کو ون کرنے کے لیے سب سے پہلے اسٹے آؤٹ آف کمپٹیشن. اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ جب کمپٹیشن میں کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہو تو وہ کسی کے ساتھ کمپیریزن میں نہ کرو, بالکل, بلکہ اپنے لیے اپنی پرسنالٹی کے مطابق کوئی گول سیٹ کر لو. ٹھیک ہے, اف یو آر اے گڈ ہائیکر, اف یو آر اے گڈ سوئمر,
ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہ دیکھو کہ پرسن ایکس جو ہے وہ ورلڈ کا بیسٹ سوئمر تھا تو میں نے اس سے زیادہ تیز سوئمنگ کرنی ہے. نتھنگ لائک دیٹ. آپ یہ دیکھو کہ اس ٹارگٹ کو بیسٹ اچیویبل ٹائم میں میں کیسے میٹ کر سکتا ہوں. بالکل. تو جب آپ گول سیٹ کر لو گے اپنے کمپٹیشن کے لیے تو آپ پہ اسٹریس کا لوڈ کم ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو کہ آپ پوری عمر کلاس کے اندر بیٹھ کے کمپیریزنز ہی کرتے رہیں کہ میں نے اس سے فرسٹ آنا ہے, میں نے اس سے ٹاپ کرنا ہے, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. ون تھنگ دیٹ از انڈیویجول کیپیسٹی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن موجودہ دور میں یہ پایا جا رہا ہے کہ میں نے فرسٹ آنا ہے, بس جو بھی ہے میں نے فرسٹ ہی آنا ہے. اس کی بھی ریزن ہے کیونکہ مارکیٹ میں آپ کو بتاؤں طلبہ جو ہیں, طلبہ بھی اسی معیشت کا حصہ ہیں. بالکل. جہاں آپ بھی بیٹھے ہو, میں بھی بیٹھا ہوں, ہم والدین بھی بیٹھے ہیں. جب ہم معاشرے کے اندر اپرچونٹیز کریٹ کر دیں گے تو طلبہ میں سٹریس کم ہونا شروع ہو جائے گا ریگارڈنگ جیت. جب ٹاپ 5 کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو مارکیٹ کے لیے بیسٹ فٹ ان ہیں, باقی سب رہ جائیں گے, تو کمپٹیشن کا سٹریس بڑھ جاتا ہے. ہم معیشت کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے اور ٹاپ 50 کو یہ پتہ ہوگا کہ جب ہم صرف کراس کریں گے 50% کا بیریئر تو ہم انشاءاللہ ون کر لیں گے. اپرچونٹیز زیادہ ہیں ہمارے لیے, اکیڈیمک اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں, ہمارے لیے جاب کی اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں, تو کمپٹیشن آپ کا کم ہو جائے گا. کمپٹیشن کم ہوگا, حسد کم ہوگا, نیگیٹیوٹی کم ہوگی, پیسمسٹک کم ہوگا. کمپٹیشن کی بھی کائنڈز ہیں, ہم کسی ایک ورڈ پہ فکس نہیں ہو سکتے. ون از پازیٹیو کمپٹیشن. پازیٹیو کمپٹیشن یہ ہے کہ میں نے جج کر لیا کہ ہم لوگوں کے بیچ کون اچھا بول رہا ہے, تو نیکسٹ ٹائم میں ٹرائی کروں گا اس کی طرح اچھا بولنا. دیٹ از پازیٹیو کمپٹیشن ٹو امپروو مائی سیلف. آئی ایم میکنگ یو بینچ مارک جسٹ ٹو امپروو مائی سیلف. صحیح. اور دوسرا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں دیکھیں نا ان کو, اب مجھے پتا چل گیا کہ آپ اچھا بول رہے ہو, میں امپروو نہیں کر سکتا, تو میں نے پھر نیگیٹو کمپٹیشن کو لینا ہے. دیکھیں نا ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. ریزن بیہائنڈ کہ میں نے اس چیز کو نیگیٹو لے لیا. تو اگر ہم ونر کے لیے بھی رسپیکٹ رکھیں, اگین آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ, سب لوگوں کے لیے ایکولی رسپیکٹ ہونی چاہیے, چاہے ونر ہے چاہے وہ لوزر ہے, لیکن رسپیکٹ ایکول ہونی چاہیے, نہ کہ کمپٹیشن شروع کر دیں. ملائیشیا کا ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے اور اس میں انہوں نے فادر نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بچے کے فیل ہونے پر اس کے لیے گرینڈ پارٹی کی اور پورے فیملی کے ممبرس کو بلایا, اور جب کھانا وغیرہ ہوا تو اس میں اس بچے نے کہا کہ پاپا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں. اینڈ دا فائنل اسٹیٹمنٹ آف ہز فادر از کہ بیٹا تم فیل ہو کر بھی میرے بیٹے ہو. بالکل. دیکھیے یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ آپ کو آگے مزید جو ہے موٹیویٹ کرتی ہے. ہمیں پیرنٹس کو یہی فیل ہوئے ہو, آپ ایفرٹ کرو گے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ پاس بھی ہو جاؤ گے اور اچھا سکور بھی لے لو گے. ہمارے پیرنٹس کو چاہیے بھی یہی کہ وہ ہمیں موٹیویٹ کریں. اگر ہم بچہ ہار بھی رہے, آپ کی طرف بڑھوں گی نازیہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے طلبہ ہیں, جیت ہار تو چلتی رہتی ہے, کمپٹیشن بھی چلتا رہتا ہے, لیکن ان کی صحت کتنی میٹر کرتی ہے ان تمام سچویشن؟ صحت دیکھیں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ, میری لائف ہے جو چل رہی ہے, جب تک میں ہیلدی کھا رہی ہوں تب تک میری لائف ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ لیں کہ ہماری لائف کی 3 اسٹیجز ہیں. جیسے ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری پرائمری, سیکنڈری اور پھر ہم کالج یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے جیسے ہی چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نیو بورن, جب ہم کہتے ہیں ماں اور بچے دونوں کی صحت ضروری ہے, تو ان کی یہ کہہ لیں کہ صحت کی ایجوکیشن بھی تب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آج کل کرونا وائرس چلا ہوا ہے, تو اس میں سب سے مین جو کہا جا رہا ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے نا وہ اس چیز سے بچائیں, کیونکہ ان کا قوت مدافعت جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے, اور بزرگ کو ان سے بچائیں, ٹھیک ہے. ان 2 چیزوں کا سب سے زیادہ جو ہے وہ میڈیا پہ بھی اور سب جگہ پہ یہ بتایا جا رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتا ہے نا, ان کی ڈائٹس ہمیں سب سے زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور ہمیں ان کی ڈائٹس میں سب سے مین جو چیز ہے وہ کیلشیم, آئرن, مطلب ابھی ہم بچوں کو نہیں لے کر جاتے پروٹین اور کاربس کی طرف. وہ ہماری سٹیج آتی ہے جب ہم جاتے ہیں 14 یا 15 پلس ہوتا ہے, اور 25 تک ہماری جب ایج ہوتی ہے, تب ہم اس سائڈ پہ اس ڈائٹ کو لے کر جاتے ہیں. صحیح. چھوٹے بچے سے آپ جب اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ ظاہر سی بات ہے جو اسٹوڈنٹ جب پڑھ رہے ہیں, سب سے مین چیز جو ہے وہ ان کا ذہن, ان کا دماغ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ جب تک ایک اچھی اور بہتر ڈائٹ نہیں لیں گے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, آج کل ہم لوگوں میں کیا رجحان ہے کہ نہیں, صبح میں بس جلدی جلدی اٹھے, ایک گلاس دودھ پیا اور چلے گئے. اسٹوڈنٹس کو دیکھیں بس وہ ناشتہ نہیں کرتے, بنا ناشتہ کیے وہ اسکول کالج چلے جائیں گے. جی, تو اب دیکھیں وہ ناشتہ نہیں کرتے, صبح میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس ایک گلاس دودھ لیا, 1 کپ دودھ لیا اور فٹافٹ چلے گئے, ٹھیک ہے. اور یا ان کی نظر میں کیا ایک ہیلدی ڈائٹ ہے کہ 1 کپ دودھ لیا اور ہم رس کھا کے اس طرح سے چلے جائیں. ہیلدی بیسکلی کیا ہے کہ آپ کمپلیٹ جو ہے نا وہ ڈرائی فروٹس اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کریں, آپ کمپلیٹ پروٹین لیں, کمپلیٹ کاربس لیں آپ,
اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا جو دن اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ جب تک آپ ہیلدی ڈائٹ نہیں لیں گے. جب ہیلدی ڈائٹ نہیں لیں گے تو ایک اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو کیسے وہ اپنے آپ کو جیت کے لیے تیار کرے گا یا کیسے کمپٹیشن کے لیے خود کو تیار کرے گا. اسی لیے دیکھیے ظاہر سی بات ہے جب آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, انرجی اب میں ایک چیز کر رہی ہوں مستقل ایک کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر انگیج ہو جاتی ہوں, میری انرجی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, میں اس وقت ڈاؤن فیل ہوں گی تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کام میں بزی ہوتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے, اب ہم کچھ نہ کچھ کھائیں. تو آپ بہتر ہے کہ اس وقت آپ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جو ہے وہ مطلب اپنی ڈائٹ کو لے کر جائیں, ٹھیک ہے. لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس زیادہ تر وہ کہہ لیں کہ ہم نے اپنی لائف بہت زیادہ فینسی بنا لی ہے. پہلے کا جو دور تھا وہ لوگ سادہ زندگی گزار رہے تھے, اور آپ دیکھیں جو ہمارے بزرگ ہیں 80+ 90+, ان کی صحت ہم سے کئی زیادہ بہتر تھے, کیونکہ وہ ہیلدی کھاتے تھے, ٹھیک ہے, اور مینٹلی طور پہ بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے, مینٹلی طور پہ وہ اسٹرانگ تھے کیونکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں. آج کل کے بچے کیا ہیں, وہ موبائل فونس پہ گیمنگ اور یہ سارا کچھ, فزیکل ایکٹیویٹیز ہمارے بچوں کی ختم ہو گئی. جب آپ فزیکلی جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج رہیں گے, آپ تھوڑا تھکیں گے, آپ کو ایک کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پراپر نیند ملے گی. آج کل ہے کہ بچوں کی روٹین, دیر سے سونا, دیر سے اٹھنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ ہماری لائف میں بہت زیادہ ایک نیگیٹو امپیکٹ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ سے لے کے ہر چیز بہتر بنائیں. بالکل جی, ہر چیز ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اپنی صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو ایک جیت کے لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, جیتنا چاہتے ہیں, کمپٹیشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے صحت بھی بڑی ضروری ہے. اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں لائیو کال کے ذریعے اور شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن مقابلے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا پھر جیت, تو آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. تو صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جہاں انہوں نے بات کی صحت بڑی ضروری ہے اور بچوں کی جو طلبہ اسپیشلی ان کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت ضروری ہے, تو فزیکل کمپٹیشنز جو ہیں ان کا رجحان کتنا ہے جو اہمیت کا حامل ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی جیسے کہ ابھی بتائیں کہ کم ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس مواقع نہیں. اب سنس کووڈ از گوئنگ آن, یہ جو سارا لاک ڈاؤن والا سسٹم ہے, بچے اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں, تو آج کل جو روٹین ہے دیٹ از ویری مچ انہیلدی بچوں کی. گھروں میں ہم خود بھی دیکھتے ہیں. تو فزیکل اصل میں یہ کہ ہم خود بھی سہل پسند ہو گئے ہیں بہت زیادہ. ٹی وی, گیجٹس, ہمارے پاس ڈھیر سی چوائسیز ہیں. پہلے جس طرح سے فزیکل گیمز ہوا کرتی تھی, اگر میں اپنے بچپن میں جاؤں تو میرے پاس بہت کچھ کھیلنے کو تھا, اور کچھ ریسورسز نہیں بھی ہوتے تھے, تو پکڑن پکڑائی اور اس ٹائپ کی گیمز ہوتی تھی. اور کچھ سیکیورٹی ایشوز اب ایسے ہمارے معاشرے میں بھی بڑھ چکے ہیں کہ پیرنٹس بھی تھوڑے زیادہ ویجیلنٹ ہو گئے ہیں, اور وہ دے پریفر کہ بچے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہیں اور وہیں پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اور خود بھی پیرنٹس اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ دے کین ناٹ انگیج ود دیئر کڈس فزیکلی, تو وہ کیا انہیں بٹھا دیتے ہیں کہ یہ کر لو, وہ کر لو, اور اس گیجٹ پہ بیٹھ کے کر لو. تو بہت زیادہ ضروری ہے اب ہمیں خود بھی فٹ رہنے کے لیے. پیرنٹس کو دیکھیں, گھر میں جو ایڈلٹس ہیں ان کو, بچوں کو, سب کو انگیج ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی ایک ایسی روٹین بنانی چاہیے کہ فزیکلی آپ تھوڑا سا منور کریں. تو اس میں کوئی گیم ہو سکتی ہے, کوئی ایکسرسائز ہو سکتی ہے, اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر طلبہ جو ہے وہ فزیکلی کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہے گا تو اس کا مینٹل لیول بھی اسٹرانگ ہوگا, وہ ایکٹیو رہے گا. ایگزیکٹلی, آپ کی جب برین اسٹرانگ ہوتا ہے, جب آپ کی باڈی اسٹرانگ ہے, وہ اس کا پارٹ ہے, اور آپ جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو آپ کو ایموشنلی بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. بچوں کو آج کل جو اسٹریس کی بات کی ہے ہم نے بار بار کی ہے, یہی بچے اگر نوجوان نسل اسپیشلی جو ہے وہ تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹیز میں, گیمز میں, اسپورٹس میں آ جائیں تو وہ بہت ساری چیزیں خود سے مینیج کر سکتے ہیں, اسٹریس کو ہینڈل کرنا سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ گیم جو اسپورٹس کا ایک بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہارنا, جیتنا, بہتری کی طرف جانا, دوسروں کو اپریشیٹ کرنا, ایمپتھائز کرنا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ 1 گھنٹے کے اندر اگر بچہ گیم کرتا ہے نا تو وہ اتنی چیزیں سیکھ سکتا ہے 1 دن کے اندر. اپنے دوستوں کے ساتھ پیئر لرننگ بہت ہوتی ہے, تو بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ کم ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھیں کہ صرف سالانہ مقابلے ہو جاتے ہیں, اینولی چیزیں رہ گئی, وہ جو روٹین میں ہوتا تھا وہ نہیں. ایگزیکٹلی, گیمز ہو رہی ہیں, اسپورٹس ڈے ہو رہا ہے تو وہ اینولی 1 دن ہو رہا ہے, اور اس کے لیے شاید 1 ہفتے کی پریپریشن ہوتی ہے اسکول میں, اور پھر بس. تو جو روٹین میں گیمز ہیں اس طرح سے پیرنٹس بھی انکریج نہیں کرے. بالکل, جو پیرنٹس کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ وہ بھی بچوں کو گیمز کی طرف لے کر آئیں, اور جو ہم نے اپنے ایکٹیویٹیز کو اینولی رکھتی ہے ان کو ریگولر بیس پہ ہونا چاہیے, تاکہ بچے جو ہیں وہ کمپٹیشن کے لیے خود کو ریڈی کر سکیں. اور جیتنا جو ہر انسان کا مقصد ہو چکا ہے, اس کے پیچھے کمپٹیشن کے ساتھ ان کو جیتنا ان کے لیے ضروری ہو جائے. تو اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن بڑھنے بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सरसवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी तलबा के हवाले से, उनकी जीत के हवाले से और उनमें कंपटीशन का रुझान कितना ज़रूरी है। इस हवाले से अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें कि आप क्या समझते हैं, कंपटीशन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अदनान साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। स्पोर्ट्स की बात की जा रही थी कि बच्चों में फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर स्पोर्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है और कंपटीशन, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों को कैसे ये बताया जाए, उनको कैसे ये फील करवाया जाए कि आपके लिए जीत ज़्यादा मैटर करती है, स्पोर्ट ज़्यादा मैटर करती है, या कंपटीशन अगर कर भी रहे हैं तो कैसे कंपटीशंस होने चाहिए? मैं थोड़ा सा अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेस की तरफ जाऊंगा। थ्योरेटिकल मैनेजमेंट साइंसेस कुछ और चीज़ है, लेकिन जो अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेस हैं उसमें हम उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं और वो हम ईजी टू अप्लाई कर देते हैं बच्चों पे, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि बहुत सा ऐसा एकेडमिक नॉलेज है, जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में लेकर आते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो अब हमने ये एक चीज़ ढूंढना शुरू कर दी है कि हम चीज़ ऐसी बनाएं जो इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाए। देखें, हर इंडिविजुअल पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर उस तरह फोकस नहीं कर सकते स्पोर्ट्स के हवाले से कि जिस तरह का उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट है। तो क्यों ना हम चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरह, मलेशियन गवर्नमेंट्स की तरह स्पोर्ट्स को भी एकेडमिक उसका पार्ट बना दें। हम 100 मार्क्स का एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दें जो प्योरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर हो। क्या पाकिस्तान के अंदर एनसीसी नहीं हुआ करती थी, जो पाक आर्मी मैट्रिक के स्टूडेंट्स को, एफएससी के स्टूडेंट्स को एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराया करती थी। रिगार्डिंग अर्थक्वेक अगर ट्रेनिंग हो जाए, रिगार्डिंग कोई ऐसा फ्लड हो उसकी ट्रेनिंग हो जाए, इसके अलावा कोई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हो जाए, तो जब वो हमारे एकेडमिक सिलेबस का पार्ट बन जाएगा और मुझे पता होगा कि यार ये देखिए मेरे अंदर ये स्किल है और इस स्किल पे मुझे बोर्ड में स्कोर भी मिल सकता है। तो डेफिनेटली वो खुद अपने आप को रेडी करेगा। यस, अदरवाइज जब तक आप देखें, जो पीटी का पीरियड हमारा एक निकला था, पीटी का एक हुआ करता था, 1 आवर का एक सेशन हुआ करता था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 से पहले का एक उन्होंने ड्राइव किया था और उन्होंने कहा जस्ट टू मेक आवर स्टूडेंट फिट। सही, ये कॉन्सेप्ट उस वक्त भी था कि आप अपने स्टूडेंट को फिट रखने के लिए मेंटली और सोशली उसको इतना पावरफुल रखें कि वो स्ट्रेस को भी बर्दाश्त कर सके, वो एकेडमिकली भी अच्छा हो और वो फिजिकल, जब तक बच्चा, वो मैडम की बात बिल्कुल ठीक है, जब तक बच्चा फिजिकली फिट नहीं होगा उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी जूसेस पैदा करती है, बिल्कुल माइंड जूसेस को, जो एनर्जी है वो माइंड जूसेस पैदा करती है और माइंड जूसेस जो है वो आपको लर्निंग में, नॉलेज सीकिंग में, क्रिएटिविटी में, ठीक है ना, माइंड मैपिंग में, इन चीज़ों में वो आपको सपोर्ट करती है। अब जब तक आपकी बॉडी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, आपकी बॉडी रीएक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम्स के बारे में साइंस अभी रिसर्च भी कर रही है और काफ़ी हद तक कर भी चुकी है कि कुछ एंजाइम्स तो प्रैक्टिकल और एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से ही बॉडी में जनरेट होते हैं। सही, इवन लोग कहते हैं कि जो बॉडीज बैठी रहती हैं, काम रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं, एक्टिविटीज़ नहीं करती, उनके अंदर एक ऑटो डिप्रेशन, ऑटो स्ट्रेस बॉडी के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो जब आप उससे हटना चाहेंगे, तो उसके लिए आप यू मस्ट हैव टू जॉइन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अब आपको पता है कि तमाम पाकिस्तान के वालिदैन कहते हैं बेटा बस थोड़ा सा खेलो फिर आके पढ़ लेना। हाँ बिल्कुल, That is the most common statement in parents, बेटा थोड़ा सा खेलो फिर आके पढ़ लेना, दिसंबर में तुम्हारे एग्जाम हैं और तुमने टॉप करना है। हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ, एक ही जुमला है जिसमें पेरेंट्स ने 5 स्ट्रेस दे दिए। पहला स्ट्रेस तो दिया थोड़ा सा खेलो। अब क्या होगा, थोड़ा खेलने से फिजिकल फिटनेस तो नहीं आएगी, जल्दी से आओ ज़्यादा सा पढ़ लेना, जल्दी से थोड़ा सा खेल के आए, जल्दी से फिर पढ़ लेना। हाँ, अब ज़्यादा सा पढ़ लेना। और साथ ही उसको एक साइकोलॉजिकल हिट दे दी, क्योंकि दिसंबर में आपके एग्जाम है और आपने टॉप करना, एक और साइकोलॉजिकल हिट दे दी। हर तरह से उसको डिप्रेस कर दिया। अब जब माँ को पता चलेगा कि ये जो बच्चा खेल रहा है इसमें ये 100 में से 90 मार्क्स भी ले सकता है, तो इट मींस कि माँ फिर खुद कहेगी बेटा ये खेलना जरा ज्यादा करो ताकि इसमें स्कोर एग्जैक्टली, यानी पेरेंट्स बच्चों को समझते हैं, उनकी मेंटली फिजिकली हेल्थ को भी समझते हैं। नाज़िया साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो जीत और हार या कॉम्पिटिशन्स हैं इसमें हमारे वालिदैन का कितना किरदार है? बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ मेन किरदार तो हम पेरेंट्स का ही है, ठीक है।
اور سب سے مین کہ ہم بچوں کو اسٹارٹنگ سے ہی نا یہ جو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس کا بچہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے اور تمہارا جو ہے وہ کوئی اسکور نہیں ہے تم اس چیز میں. لیکن اصل میں پیرنٹس کی ہی سب سے مین جو کہتے ہیں نا رول ہوتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ میرا بچہ کس چیز میں سب سے زیادہ قابل ہے. بالکل, ماں باپ سب جانتے ہوتے ہیں, میں ہوں, میرے چھوٹے بچے ہیں, مجھے پتہ ہے میری کون سا بچہ کس طرح کا ہے, کون سا بچہ کس چیز میں زیادہ ہے, کون آرٹسٹک مائنڈ ہے, کون جو ہے وہ بہت جلدی چیزوں کو پک کر لیتا ہے, کون جو ہے وہ کریٹیو ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ جس نیچر کا ہے تو آپ اس کے اکارڈنگ اس کو لے کر چلیں. بالکل. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جو بچہ کریٹیو ہے نا اسے کہتے ہیں نہیں بکس لے کے بیٹھو بیٹا, ابھی اس کو بند کرو, آپ بکس لے کے نہیں, آپ اس کو انہانس کریں, انہیں کانفیڈنس دیں, آپ اسی کے اکارڈنگ اسے چلائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایجوکیشن بہت ضروری ہے, آپ نے پڑھانا ہے کیا ایک اچھا اور بہتر مستقبل دینے کے لیے. بالکل. وہ کہنے کہ ریس کا گھوڑا نہیں بنانا. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بس ریس کا گھوڑا ہی بنے. میں کافی عرصے جو ہے وہ ایک ایز اے مونٹیسری ٹیچر رہی تھی, تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا, اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کلیئر کرنے پڑتے تھے 1 کلاس کے لیے. تو وہ بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے, سب سے مین بات یہ کہ آپ ان کے کانسیپٹس کلیئر کریں. بالکل. مجھے پتہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک پلانٹ ہے تو یہ کیسے گرو ہوتا ہے. بچوں کے آپ بچپن سے لے کے کانسیپٹس کلیئر کریں, انہیں پتہ ہو کہ کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز غلط ہے, اور ان کو خود چوز کرنے دیں. ٹھیک ہے نا, میں ہوں, اگر مجھے پتہ ہے میں کس چیز میں بہتر ہوں, آپ مجھے کوئی چیز کہیں گی کہ نازیہ آپ یہ کر لیں, تو میں سن تو لوں گی, کرنے کی کوشش بھی کروں گی, لیکن جو میرے مائنڈ میں چل رہی ہوگی چیز وہ میں بہتر طریقے سے کر سکتے. تو اسی طرح سے بچے سے لے کے طلباء سے لے کے بڑوں تک یہی بات ہے کہ آپ جو بچہ چاہتا ہے نا آپ وہ وہی کرنے دیں. آپ اپنی جو مرضی ہم ڈالتے ہیں وہ بھی ایک اسٹریس ہے. ٹھیک ہے, بچہ کریٹیو ہے, آپ اسے کریٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. آپ کا بچہ آرٹسٹک ہے, کوکنگ کا شوق ہے, سمجھیں کہ اس کے اندر کون سے سکلز ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, بچوں کے اندر جو سکلز ہوتے ہیں ہم ان کو دبا دیتے ہیں اور ان سے بہت ساری امیدیں بھی وابستہ کر لیتے ہیں. جیسے پیرنٹس کی بات کریں تو وہ جو اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو بچے کو کہیں گے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی ٹیچر نہیں بن سکتے تو بچے کو کہیں گے آپ نے ٹیچر بننا ہے. لیکن یہاں والدین کا اور ٹیچرز کا کتنا رول ہے کہ وہ بچے کی صلاحیت کو سمجھ کے اس لحاظ سے اس کو ایجوکیٹ بھی کریں, اور اسی لحاظ سے اگر وہ کمپٹیشن کی یہاں بات ہو رہی ہے تو اس کو وہ بتا سکے, اس کے اندر یہ اویئر پیدا کر سکے کہ تمہارے اندر جو سکلز ہیں اس کمپٹیشنز کی ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے نہیں کرتے. ہر انڈیویجول کی اپنی ایک کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. کچھ بچے لینگویج انٹیلیجنس ان میں زیادہ ہوتی ہے, کچھ انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں اور وہ پینٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی پیرنٹس کو اچھا نہیں لگ رہا, اور اس طرح کے کریٹیو کام کر رہے ہیں, کرافٹنگ کر رہے ہیں, تو ہم ان کو روکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیونکہ پرائیورٹی جو سیٹ کی ہوئی ہے ہم نے, جو انٹیلیجنس کا ایک معیار رکھا ہوا دیٹ از پڑھائی, اور مارکس ہیں اور ہر کلاس میں آگے جانا ہے نمبر لے کے, تو وہ ہمارے اداروں نے بھی اسی طرح سے نمبر لے. ایگزیکٹلی. اب جیسے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسپورٹس کو مارکس دے دیں, تو آبویسلی ہمیں کیوں ایک اسٹیمولس کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایکسٹرنل پریشر کی ضرورت ہوتی ہے کہ بلڈ کیا کہ ہم نے رزلٹ میں 100 نمبر اس کے اسپورٹس کے بھی ہیں تو کام کرنا ہے. سو ہمارے نظام کے اندر کم از کم یہ نیوٹرلائز اب ہو جانا چاہیے. تھوڑا سا یہاں کام کرنے کا جو ہے اسٹیٹ کا بھی رسپانسبلٹی ہے, جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ یہ جو پریشر بلٹ ہوا ہوا ہے, یہ جو ایک معیار رکھا ہوا ہے اچھائی اور برائی کا صرف اور صرف مارکس گین کرنے کے اوپر, یہ پریشر پیرنٹس کے اوپر بھی اسی طرح سے, کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے بچوں کا فیوچر پھر ڈارک ہے یا اس طرح سے برائٹ نہیں ہے جیسے کہ پڑھنے والے بچوں کا ہوگا. تو ہم اس لیے کچھ جو خوبیاں اپنے بچوں کی ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں خامیاں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور انہیں بھی باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بری بات ہے کہ تم یہ باتیں جو کر رہے ہو. بیکاز کچھ بچے میں نے دیکھا ہے وہ لینگولی ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, جو باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ گڈ ان رائٹنگ اور ریڈنگ, وہ اس میں نہیں ان کا انٹرسٹ ہو رہا ہوتا, اور پیرنٹس مار کے ان کی رائٹنگ ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز مارکس کاٹ کے ان کے رائٹنگ کے مارکس ڈیڈکٹ کر کے, جبکہ بات سمجھ آ رہی ہے, لاجیکل لکھی ہوئی ہے, اس کے باوجود اگر مارکس اس کے اوپر کٹ رہے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ ہم غلط ججمنٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ججمنٹ ہے اوور دیز کائنڈ آف تھنگس, یہ ہمارے سسٹم سے نکلنی چاہیے ان چیزوں کے اوپر, کیونکہ یہ سب سیکنڈری ہیں. آئی ڈونٹ تھنک یہ سب ٹاپنگز ہیں, لیکن جو کور ہے وہ یہ ہے کہ بچہ میں کون سی صلاحیت زیادہ ہے, اور یہ ٹیچرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے
کہ ایک بچہ جو ہے اگر رائٹنگ میں اچھا نہیں ہے تو اس کی کون سی اسکل زیادہ اچھی ہے تو پھر اس کو مدد کریں. گھر کے بعد وہ اسکول جاتا ہے نا تو ٹیچر اس کو بہتر سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہی بات جب پیرنٹس کو رپورٹ میں لکھی ہوئی آتی ہے کہ اس کی رائٹنگ کے مارکس کٹے ہیں یا اس کے نیٹ نہیں ہے, کام نہیں ہے, نیٹ کچھ ایسی چیزیں جو کہ بالکل میٹر نہیں کرتی ہیں, تو اس کے اوپر پھر پیرنٹس بھی پریشر دیتے ہیں کہ اب یہ دیکھو تم نے کاپی کو کیا کر دیا ہے اور اس کے مارکس کٹ جائیں گے. تو ہمیں معیار پہلے تو چینج کرنا ہے. ہماری جو سوچ ہے اباؤٹ جیت ہار جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ٹاپک ہے وہ اتنا ریلیٹیبل ہے آج کل کے دور میں کہ ہمیں جیتنے والے کو ہی اچھا سمجھنا, اور ہم نے جیت کو ہی کانسیپٹ بنا لیے کہ کچھ بھی ہو جائے بس جیتنا ہے. جی, اور اگر ہم اسی کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو چینج کر دیں نا کہ اگر تو پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ, ٹیچرز کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ تھوڑا ریئلسٹک ہو جائے, تھوڑا فرینڈلی ہو جائے, تھوڑا انیبلنگ ہو جائے, تو یہ زیادہ اچھی لرننگ ہو سکتی ہے. وہ جو سلو لرنرز ہیں وہ تھوڑا تیز کریں گے, ان کو تھوڑی زیادہ سب کو ایکولی سمجھنا چاہیے. عدنان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ جہاں ہم بچوں کو ایکول نہیں سمجھ پاتے, جو جیت رہا ہوتا ہے یا جو زیادہ کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہوتا ہے, جس کے اندر زیادہ کمپیٹیٹ کرنے کا ایک صلاحیت ہوتی ہے, ہم بس اسی کو ہی ویلیو دیتے ہیں اور جیتنے والے کو ہی دیتے ہیں, تو اس سے دوسرے طلباء کی جو اسٹڈی ہے, اس کی جو ذہنی نشو و نما, اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میڈم میں اپنے کیریئر میں ڈاکٹر نہیں بن سکا اور انجینئرنگ بھی نہیں کر سکا, تو اب کیا کریں؟ بچوں سے بائی ہک اور کرک ہم اپنی محرومیاں کمپلیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بالکل. جو ڈاکٹر نہیں بن سکا اس نے بیٹا یا بیٹی کو ہر صورت ڈاکٹر بنانا. بالکل. تو میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی فیلیئرز, اپنے لوز پوائنٹ, اپنی جو محرومیاں آپ کی ہیں وہ اپنے بچوں کی سکسیس میں انپٹ نہ کریں, اس کی نہ کریں. بالکل. آپ کا بچہ ہو سکتا ہے ٹاپ کر کے بھی ڈاکٹر نہ بننا چاہ رہا ہو, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر یا انجینئر یا لائر یہ کوئی اچھی لائف گزارنے کا ٹیگ نہیں ہے. ایسے تو جب آپ اکیڈیمک نالج کو ٹیگ کر دیتے ہیں بچے کے اچھی لائف کے ساتھ, تو یہ بھی ایک رانگ ہے. مائٹ بھی وہ MBBS کر کے 5 سال بے روزگار بیٹھا ہو, مائٹ بھی وہ انجینئرنگ کر کے کہتا ہوں میں نے میٹلرجی انجینئرنگ میں انجینئرنگ کر لی, میرے لیے تو جاب ہی نہیں ہے, اس سے اچھا میں کچھ اور پڑھ لیتا. تو آپ اچھی لائف کو فکس کر رہے ہیں اپنے ایک ایسے گول کے لیے کہ جو کہ آپ کے بچے نے اچیو کرنا ہے, اور آج سے 30 ایئر پہلے آپ اچیو نہیں کر پائے. آپ نہیں اچیو کر سکتے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی محرومیاں, اپنے لوز پوائنٹ, اپنے ویک پوائنٹ, اپنی پرسنالٹی تک جتنے حد تک ہو سکتا ہے کلوز کرنا, وہ اس کو کلوز کر دیں اور بچوں کو سمجھیں. اب بچوں کو کیسے سمجھیں؟ اس میں مائنڈ سائنسز کی بڑی مت ہیں, بڑی تھیوریز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگریگیٹ ہیلدی لائف ہے وہ 60 ایئر 65 ایئر کے راؤنڈ اباؤٹ میں جاتی ہے. صحیح. اب اس میں سائنس یہ کہتی ہے کہ 10 ایئر آپ کا پرائم ٹائم ہے. اب یہ 10 ایئر پرائم ٹائم کسی بھی انسان پہ کسی بھی ایج میں آ سکتا ہے. صحیح. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, میرے اوپر جو پرائم ٹائم میری لائف کا ہے, جس میں آئی فیل فٹ, آئی فیل کمفرٹیبل, میں مزید ایجوکیٹ بھی ہونا چاہتا ہوں, میرے اندر انرجی بھی ہے, وہ 30+ میں آیا. بالکل. تو یہ میرا پرائم ٹائم ہے. ایک بچہ ایسا ہے جس میں نرسری سے پرائم ٹائم آ گیا. اوکے. ٹھیک ہے. ایک ایسا انسان ہے جو میرے ون آف مائی گڈ فرینڈ, کہ جو یہاں سے ہماری آرگنائزیشن سے ریٹائر ہوئی. ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپلائی کیا آسٹریلیا میں, وہاں ویزا لیا, آن اسپیشل ریکویسٹ وہاں پر انہوں نے BDS کیا, ڈینٹل سرجن بنے, اور آسٹریلیا میں وہ 67 ایئرس کی ایج میں انہوں نے پریکٹس شروع کی, اور تقریباً 74 ایئرز اب ان کی ایج ہوگی, اور وہ ڈینٹسٹری میں پریکٹس کر رہے ہیں آسٹریلیا. تو کہتے ہیں یہ میرا وہ گول تھا, اب میرا پرائم ٹائم ہے, میں پڑھ بھی سکتا ہوں, میں کر بھی سکتا ہوں, یہ میری لائف کا پرائم ٹائم ہے. اب جو بائیڈن کو دیکھ لیں آپ, US میں چلے جائیں, ان کی ایج 77 ایئر ہے, وہ کہتے ہیں واٹس ایور از مائی فزیکل ہیلتھ, لیکن میری لائف کا پرائم ٹائم یہ ہے. پرائم ٹائم یہ. بالکل. تو مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ آپ بچے کو دیکھ لیں کہ بچے کا پرائم ٹائم کیا ہے. بالکل. ہو سکتا ہے وہ میٹرک تک آ ہی نہ رہا ہو اس کا پرائم ٹائم, اور اس کے بعد آ جائے, تو جو چیز آپ اس کے آگے رکھیں گے وہ کر جائے. سمجھنے کی زیادہ سب سے جو اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اسی طرح 60 ایئر کے علاوہ آپ کے پورے 24 آور کے ڈیز میں آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کر لیں. 24 آور کا جو 1 کمپلیٹ ڈے ہوتا ہے, اس میں آپ ہر وقت ایک ہی انرجی لیول پر نہیں ہوتے. بالکل. ہمیں ہمارے انرجی لیول کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے, اور انرجی لیول کے ساتھ ساتھ بچوں کے مینٹلی جو لیول ہے اس کو سمجھنا ہے کہ جو بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں کیا سکلز ہیں اور کیسے اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी हमारे नौजवान नस्ल की, हमारे तलबा की, कि उनके अंदर जीत का और मुकाबले का रुझान क्या ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, और कैसे हम उन्हें जीत के साथ साथ मुकाबले के लिए तैयार कर सकते हैं। और अभी बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू की जानिब कि जल्दबाजी से हमारे मामलात में क्या उलझाव पैदा हो जाता है और हमारी सेहत इससे कितना मुतासर होती है। इस बात में कोई शक नहीं कि जब भी आप कोई काम जल्दी से करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो फ़ायदे की जगह हमें नुकसानात ही उठाने पड़ते हैं। तो इन नुकसानात से कैसे खुद को बचाया जा सकता है, अपनी सेहत को मुतासर होने से कैसे बचाया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, इस टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहें, अपने जल्दबाजी से अगर आपने कोई काम किया हो, उसमें आपको नाकामी मिली हो, तो कोई अगर आपका अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी जो जल्दबाजी में किए जाने वाले काम हैं, कोई ऐसी मेमोरी आपकी हो जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। और स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। ताइद ज़ारा साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनके साथ अदनान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नाज़िया वसीम साहिबा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। नाज़िया साहिबा, आपकी तरफ मैं बढ़ूँगी। हमारा टॉपिक भी जल्दबाजी और साथ सेहत से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले आपके काम की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। आप जो काम सर अंजाम दे, कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और किनवा के नाम से एक प्रोडक्ट है, आपका एक काम है, तो ज़रा उससे रिलेटेड हमें बताएं कि ये किनवा आखिर चीज़ क्या है, ये किसे कहते हैं, ज़रा इसकी डिटेल बताएं हमें। महविश, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी, जल्दबाजी से मैं स्टार्ट करूंगी कि जल्दबाजी चाहे वो हमारी जो है वो लाइफ से रिलेटेड हो या खाने से रिलेटेड हो। हम खाना भी आजकल क्या होता है, या वैसे नॉर्मली हम बहुत जल्दी खाने की कोशिश करते हैं, और जल्दबाजी हमारी हर चीज़ के अंदर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से सेहत में भी है। इन केस हमें कुछ हो जाता है, बॉडी पेन्स हो जाते हैं हमें, या हमें कोई भी फिज़िकली हम अनफिट हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सोचते हैं हम मेडिसिन ले लें। ऐसे देखिए, मेडिसिन भी क्या है कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके थ्रू वो मेडिसिन बनती हैं। उससे बेहतर है कि हम नेचुरल चीज़ों से अपने आप को अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मेडिसिन हम अडॉप्ट तो कर लें, लेकिन एक टाइम आता है कि आपकी उससे बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, आपकी एक बीमारी ख़त्म करती है और 10 जो है वो शुरू हो जाते हैं, शुरू कर देती है। जो बात है ना कि कुदरती चीज़ों की जो बात है वो किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। और सबसे बात ये कि आप मेडिसिन जब स्टार्ट करते हैं तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी बॉडी में वो हड्डियाँ, ये कह लेना कि बोन सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं। हमारा स्केलेटन, हमारा स्ट्रक्चर, जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग ना हो, हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। इस बात पे अगर डॉक्टर्स देख रहे होंगे वो कहेंगे ये तो हमारी मेडिसिन से सबको हटा रही है। नहीं, मेडिसिन से मैं नहीं हटा रही। देखिए, मेडिसिन ज़रूरी हैं उन लोगों के लिए। देखिए, मेडिसिन आप जब 35 प्लस से जब आप स्टार्ट होते हैं तो आपकी एक नीड है, आपने लेनी है मेडिसिन। मैं ये नहीं कहती कि मेडिसिन नहीं लेनी, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 25 एज है, 20 एज है, हम बहुत इनिशियल बच्चों की अपने बात की, बच्चा पैदा होते ही उनको मेडिसिन पे लगा दिया जाता है। एंटीबायोटिक हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं, हम एंटीबायोटिक बिल्कुल। हम जो है कफ सिरप्स बहुत शौक से दे रहे होते हैं। खांसी हल्की सी हुई, हम फटाफट बच्चों को कफ सिरप्स दे देते हैं। तो बात ये कर रही थी मैं, इनिशियल जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड जो बात हो रही थी, उसी टॉपिक को मैं करती हुई मतलब आगे बढ़ूंगी कि देखिए, किनवा जो है ना बेसिकली एक सुपर फूड है, ठीक है। और ये ग्रेन है, जिस तरह से हम चावल, गंदम, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन है, ठीक है। और इसे मदर ऑफ ऑल ग्रेन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। आप इसको दिन में या हफ्ते में 3 दिन भी अगर लेती हैं, अगर आपकी बॉडी में कहीं स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, तो ये बहुत जल्दी आपको रिकवर करता है। ओके, कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये मुफीद है? ये ब्लड प्रेशर आप ले लें, शुगर आजकल बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर तो कॉमन है। देखिए, जिनको शुगर है उनको ब्लड प्रेशर लाजमी होगा, ठीक है। और जिनको ब्लड प्रेशर है उसका रीज़न है स्ट्रेस, ठीक है। आप लोग मतलब हम यही करते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड है ना, खाना, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये अब जो साथ लेकर आई हैं, ये भी ये किनवा ही है जी। इसको बनाने का क्या तरीका है? इसको बनाने का तरीका बिल्कुल ये है कि आप जैसे राइस बनाते हैं, ठीक है। राइस आप जिस तरह से हाफ कप आपने बॉयल करना है इसको, ठीक है। और रात के टाइम आप जो है, रात में या सुबह के टाइम, ठीक है, आपने इसको ले लिया। लाइक इसका ऑमलेट भी बनता है बहुत अच्छा।
اور آملیٹ اس کا آملیٹ بھی بنتا ہے. وہ کیسے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہاف کپ اگر اس کو بوائل کیا, ٹھیک ہے, ہاف کپ تقریباً 1.5 کپ پانی میں بوائل ہوگا. جیسے چاول 1 گلاس چاول 1 گلاس پانی کے ساتھ ہوتا ہے, یہ اسی طرح سے بوائل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو صبح کے ٹائم اگر آپ لیتے ہیں یا آپ رات کے ٹائم لیتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ ہے ویٹ لاس کے لیے بھی, کیونکہ یہ ہائیلی رچ ان فائبر ہے اور ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے. صحیح. جو گندم ہم کھاتے کیا ہیں فائدے ہیں یہ ہم آپ سے پوچھیں گے. ابھی تائید صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جلد بازی میں ہمارے جو معاملات الجھتے ہیں, تو کیا جلد بازی سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان جلدی اور جلد بازی کی دوڑ میں. جلد بازی جو ہے وہ انسانی سرشت کا حصہ ہے. ہمیں جلدی جلدی نتائج چاہیے ہوتے ہیں. ہم اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا اٹینشن جو اسپیم ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. نوجوان نسل کو جلدی کامیابی چاہیے. انہوں نے تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کی اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کا نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے اور کامیابی میں ہی ملنا چاہیے, اور جلد بازی میں ہی ہم فیصلے کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایک پوری ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمیں ہمارا دین بھی بتاتا ہے, ہمیں ہمارے علماء بھی بتاتے ہیں, اساتذہ بھی بتاتے ہیں کہ محنت کرو, اس کے لیے وقت لگتا ہے, اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بھی انسان, ہم جتنے کامیاب لوگوں کو آس پاس دیکھیں تو ہمیں وہ کامیابی, وہ جو چمکتی ہوئی چیز ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ یہ انہوں نے شاید پتہ نہیں کیسے حاصل کری, یا ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ یہ فلاں تو بڑا لکی ہے. تو ہم اس کے پیچھے کتنی محنت ہے, کتنا وقت لگا ہے, یہ اس کو کبھی نہیں مد نظر نہیں رکھتے. تو ہماری ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے, جو حالات چل رہے ہیں, آج کل کا دور جتنی تیزی میں جا رہا ہے, تو ہمیں بھی اتنی عجلت ہے آگے بڑھنے کی, جلدی نتائج حاصل کرنے کی, اور عجلت میں ہی فیصلے کریں. تو اس میں بہت بڑا رول ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ویٹ کریں, ہمارے انسان کی جو اصل ریکوائرمنٹ ہے, اگر کامیابی کی طرف ہی جانا ہے, کیونکہ جیت اور کامیابی میں فرق ہے نا. ہم چاہتے ہیں ہم جیتیں, کامیابی جو ہے وہ جیت جو ہے وہ بہت شارٹ ٹرم کے لیے مل سکتی ہے, آپ کو جلدی بھی مل سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو فیم چاہیے تو وہ بہت ہی آسانی سے مل رہی ہے تھرو سوشل میڈیا, ینگ جنریشن, چھوٹے چھوٹے, لیکن وہ شارٹ ٹرم ہے. لیکن جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ کامیاب ہونا, جس میں سیٹسفیکشن ہے, فلفلمنٹ ہے, جس میں آپ کو ایک مینٹل ریلیف ملتا ہے, بالکل وہ انسانوں کے پاس نہیں ہے ابھی. آپ دیکھیں لوگ دولت مند ہیں بٹ دے آر گوئنگ تھرو اے لاٹ. وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف جلدی میں ہر مائل سٹون جلدی میں طے کرتے ہوئے جیت تک تو پہنچ گئے, جہاں انہیں فیم مل گیا, یا انہیں دولت مل گئی ہے, یا انہیں کامیابی, یا ایک لیکن سکون نہیں ہے. ہاں, لیکن سکون, وہ فلفلمنٹ نہیں ہے, یا وہ سسٹینیبل نہیں ہے. وہ والی جو جیت ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے جسے ہم کامیابی کہتے ہیں. ایٹ دا ڈے اینڈ جب آپ دیکھتے ہیں کامیاب لوگ جتنے بھی ہیں, اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو ان سے سبق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے, اور جب وہ اپنے عروج سے گزر کے آگے اپنی زندگی گزار کے جب اس کا خاصہ پیش کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کامیابی ان چیزوں میں ہماری نہیں تھی, اس چیز میں ہم نے اس کو کامیابی سمجھا, وہ بھی نہیں تھا. تو آپ کچھ چیزوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے. بالکل, اور پھر بعد میں ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. ابھی کیونکہ نوجوان ویسے ہی اجلت میں ہوتے ہیں نا, تھوڑے ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کو میں کامیابی سمجھا تھا یہ اصل میں تو نہیں تھی. بالکل, اور میں نے جلدی رزلٹ مانگا, میں تھوڑا ویٹ کر لیتا. تو ہمیشہ یہ اجلت ہے, اس کا تعلق لیکن یہ کام کرنے کے بعد ہی ہمیں خیال آتا ہے کہ کاش ہم نے جلد بازی نہ کی ہوتی, تھوڑا سا صبر سے کام لے لیتے. عدنان صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. اگر نوجوانوں کی ہم بات کریں, موجودہ دور کی بات کریں, تو ہر انسان جلد بازی میں ہر انسان کے اندر جلد بازی پائی جا رہی ہے, اور اس کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے جا رہے ہیں, معاملات زندگی ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو جلد بازی ہماری فطرت میں شامل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 سال پہلے مجھے عمرہ کرنے کا موقع دیا, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ اراؤنڈ 90 کنٹریز سے آئے ہوئے لوگ تھے جو کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ بگ ہاؤسز میں, مطلب حرم شریف میں پڑھنا چاہتے تھے. اور میں نے دیکھا جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اس سے 20-25 منٹس بیفور ٹرکش بھی نکل پڑتے تھے اپنی ریسٹ پلیسز سے, اور سعودینز بھی نکل پڑتے تھے, سوڈانینز بھی نکل پڑتے تھے. جو پاکستان کا اور انڈیا کا جو سوشل ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کی پہلی رکعت قضا ہونے پر آتی تھی تو ہم تمام لوگ جلد بازی میں وضو کرتے ہوئے, بس دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو کیچ دا پریئر. نہیں, یہ جس چیز کو آپ جلد بازی کہہ رہی ہیں, میں اس کو آسان الفاظ میں لیٹ بازی کہوں گا.
صحیح. لیٹ بازی میں اس لیے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس 10 ڈیز ہیں ایک کام کو کرنے کے لیے, ہم بچوں کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو جابینز ہیں یا جو پروفیشنل, اس میں آپ کے پاس لیٹ سپوز 10 ڈیز ہیں کسی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے, تو 9 ڈیز تو آپ نے اور میں نے بینگ اے پاکستانی, بینگ اے انڈین, بینگ اے ایشین ریسٹ کر کے گزارنے. اور 10th ڈے پہ آپ ہمیں دیکھیں گی کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم سب کچھ کرنا چاہیں گے. بالکل ہڑبڑی میں چلے جائیں گے. جی ہڑبڑی میں چلے جائیں گے اور ہر چیز کو چیلنج بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. پھر کچھ ہو پاتا ہے, کچھ نہیں ہو پاتا. میں نے اپنے اس میں بھی دیکھا, اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا جن کو میں یونیورسٹیز میں پڑھانے کا موقع ملا. الحمدللہ پنڈی اسلام آباد کی 17 یونیورسٹیز میں پڑھانے کا موقع ملا. زبردست. MBS کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. ان کو میں نے کہا بھائی آپ سیمسٹر کے اینڈ میں کیا کرنے آ جاتے ہو, پورا سیمسٹر تو آپ لوگ نظر ہی نہیں آتے. بالکل یہ لیٹ بازی ہے. ہو رہا کیا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی اپنی جو ورک لوڈ ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کو ڈیوائڈ کریں. بالکل ٹائم چنکس کے ساتھ ڈیوائڈ کریں اور ڈیوائڈ کر کے ہم کہیں کہ جی سیٹرڈے کو ہم نے اتنی اسائنمنٹس کرنی ہے, سنڈے کو اتنی کرنی ہے, منڈے کو اتنی کرنی ہے. جب فرائیڈے آئے گا تو ہم 90% تک گول اچیو کر چکے ہوں گے. ایسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو لیٹ بازی کہیں اور جلد بازی نہ کہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ڈفرینس ہے اس کے حوالے سے, ایپٹیچیوڈ ڈفرینس ہے. اور پاکستان میں اور ایشیا میں اس ایپٹیچیوڈ کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. ہم نے تو بڑا اس کو اپنایا ہوا ہے ایک ٹرینڈ کو کہ ہم نے جلد بازی سے کام لینے ہیں. یس. اور ہوتا کیا ہے آخر میں آپ میکسیمم سٹریس اور میکسیمم فیلئر کی طرف چلے جاتے ہو. تو میرے خیال میں ایپٹیچیوڈ کو چینج ہونا چاہیے اور پیٹرنائز ہونا چاہیے آپ کی رسپانسبلٹیز کو. تو آپ کا انشاءاللہ کام اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اگر جلد بازی سے کام نہ لیا تو. نازیہ آپ کیا کہتی ہیں جلد بازی کے حوالے سے, جو ہم نے ایک ٹرینڈ ایک فیشن کے طور پہ اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, جیسے عدنان نے بھی بات کی کہ ہم نے 9 دن ریسٹ کرنا ہے اور 10ویں دن ہم نے بھاگ دوڑ شروع کر دینی ہے. تو یہ جو جلد بازی کا ٹرینڈ اور فیشن ہے ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ کامیاب تو ہر انسان ہونا چاہتا ہے. دیکھیں اس کو ختم کرنے کا سب سے جو مین طریقہ ہے یہ پلاننگ. ٹھیک ہے, آپ کو جب کوئی چیز مل گیا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی ڈیڈ لائن ہے, آپ اس سے پہلے اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس کو پلان کر لیں. اچھا کیا ہوتا ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب کوئی چیز مطلب فار ایگزامپل مجھے ایک اسائنمنٹ ہی ملا ہے یا کوئی بھی میرا ورک لوڈ ہے, جب میں وہ لاسٹ ڈے کروں گی نا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پلان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, سب سے مین جو ہے وہ کبھی لائٹ نہیں ہے یا کبھی کوئی ایسا ایشو ہے جس کنسرن پرسن سے آپ کو کام ہے وہ نہیں موجود. تو پلاننگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کیسے کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے فار ایگزامپل فارم سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے, ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آج اس جگہ رش ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ سارے لوگ جانتے ہی لاسٹ ڈیٹ پہ ہیں. ہاں لاسٹ ڈیٹ پہ ہی جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے آفس بند ہونے کا 7 بجے کا ٹائم ہے, ہم جائیں گے ہی 6 بجے. لیٹ بازی ہے, بالکل ایسی ہے. تو اس لیٹ بازی کو, اس جلد بازی کو ختم کیسے کریں؟ پلاننگ کریں آپ, پلاننگ کریں آپ, پہلے سے کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملا ہے, ہوم ورک ملا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم ڈیوریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو پلان کریں آپ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے یوٹیلائز نہیں کرتے, ہم بہت زیادہ جلدی. اب دیکھیں نا کوئی چیز ہے فار ایگزامپل کوئی ایونٹ ہے, آپ اسے اگر پلان کر کے کریں گے تو وہ آپ کے مائنڈ میں ڈفرینٹ آئیڈیاز, جو 10 دن آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے رہیں گے, آپ کامیاب بھی ہوں گے, سکسیس. اچھا لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے اسٹریس میں آ کے ہم کہتے ہیں نہیں بس ہو گیا, چھوڑیں بس, اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہم. لیکن ہم کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ کے پاس ایک ٹائم ہے, آپ کے پاس 10 دن ہیں, آپ کے پاس 15 دن ہیں, تو آپ اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور پلاننگ اس کے لیے بہت ضروری ہے. پلاننگ بہت ضروری ہے. طاہر صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں کہ جلد بازی سے ہٹ کے پلاننگ کی طرف آنا ضروری ہے؟ تو پلاننگ کیسے ہم کریں اپنے معاملات کو سنوارنے کی؟ ہم وقت کی قدر کریں, ٹائم مینجمنٹ کریں, جو کہ ہم نہیں کرتے. ہمیں پرائرٹائز کرنا بہت ضروری ہے. ہماری ترجیحات جو ہیں وہ ہمیں واضح نہیں ہیں. ہم اگر اپنی ترجیحات کو دیکھیں کہ کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے, لیٹس سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹس, تو ہم کیا آخری دن میں اسائنمنٹ کروانا, ان کے لیے انہیں یہ بتانا, یا اس کے لیے اسپیشل ٹریننگز ہوتی ہیں. اگین آئی وڈ سے کیونکہ میں ایک ٹرینر ہوں اینڈ وی آر ورکنگ ود اسٹوڈنٹس, تو مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں میں اگر دیکھوں اپنی دور میں جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی, نو بڈی ٹولڈ اس کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ان تمام سچویشن کے لیے ٹریننگ کا ہونا ضروری ہے. وہ کون سی ٹریننگ ہے اور کیسے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں, کیسے اویئر ہو سکتے ہیں, اس میں مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے. لیکن بڑا ایک شارٹ بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी जल्दबाजी के हवाले से कि जल्दबाजी में आजकल हम काम करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन इससे हमारे मामलात कितने उलझते जा रहे हैं, हमारी जो ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कितना डिस्टर्ब होता जा रहा है। उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं ताकि इस जल्दबाजी की आड़ में हम अपने नुकसान नहीं करें बल्कि फ़ायदे की तरफ जाएँ, तरक्की की तरफ जाएँ। अगर आप भी हमारे साथ इस मौजू पर कुछ डिस्कस करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी ताई साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही थी इस वक्त कि ये कुछ तरबियती कमियां हैं हमें जो कि होनी चाहिए, जिसके ऊपर तरबियत होनी चाहिए हमारी, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं चीज़ें। और हमारी कुछ आदतें ऐसी डेवलप हो गई हैं कि एट द 11th आवर अगर काम हो जाता है एक या दो दफ़ा तो हम समझते हैं कि हर दफ़ा ऐसा ही करना है, यही पैटर्न हमने अपनाए रखना। तो ये एक आदत सी डेवलप हो गई है। ओवरऑल नेशन में भी हम अपनी देखें तो इसी तरह से आदत बना लिया हमने। बिल्कुल, हमने आदत बना ली है। और हमारा चूँकि उस एंड टाइम पे जाके काम हो भी जाता है, हम पासिंग मार्क्स ले भी लेते हैं, तो हमने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि जी मुझे इसी लेवल तक जाना है। सो वी आर लिविंग इन अ कंफर्ट जोन। हम उसे चैलेंज नहीं कर रहे, आदतों को चेंज नहीं कर रहे। बात जब आती है कि हम जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं या निक ऑफ द टाइम चीज़ें होती हैं, हम टाइम को मैनेज नहीं करते। सही। उसके लिए प्रायोरिटाइजेशन की बात मैं करी थी कि तरजीहात का पता होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें पता होना चाहिए या उन्हें बावर करवाना चाहिए, बिकॉज वो एक ऐसी एज से गुजर रहे होते हैं एडल्टहुड में, आपको नहीं पता चलता, आपके परसूट्स कुछ और होते हैं, लेकिन आपके गोल्स जो हैं इंटेंशनली आपने कुछ और रखे होते हैं, लेकिन आपके सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी आपके ऊपर कुछ होती हैं जो कि आपको रियलाइज़ नहीं हो रही होती। ऐसे उसके लिए आपको कुछ ऐसी तरबियती मराहल से गुजारना पड़ता है उन बच्चों को, ताकि उनको आइडिया हो जाए, वो टाइमली रियलाइज़ कर लें कि उनके लिए ये वक्त कितना ज़रूरी है, बजाय इसके कि बाद में रिग्रेट हो कि ये हो सकता है फिर वही जल्दबाजी के चक्रों में पड़ जाए। एग्जैक्टली। तो प्रायोरिटाइज नहीं करते, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी तरजीहात पे इस वक्त क्या है, क्या मेरी पढ़ाई है, मेरा करियर है, मेरी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है। ये चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेंगी तो जाके समझ आती हैं। बिल्कुल, बिकॉज हमारी यूथ इज़ टू नाइव टू अंडरस्टैंड कि कितना ये वक्त इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं ये टाइम मैनेजमेंट की, तो बहुत से टाइम स्टीलर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं। हम अगर कुछ अर्सा पहले तक देखें तो इतने टाइम स्टीलर्स नहीं थे जितने अब हैं। पूरा दिन फ़ोन पे बच्चे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए गुजार देते हैं। और मोबाइल फ़ोन पे, टेक्नोलॉजी पे टाइम वेस्ट कर देंगे, लेकिन जब काम का वक्त आएगा तब हम हड़बड़ी में और जल्दबाजी में काम शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। और फिर वो उस तरह से हो भी नहीं पाएगा और परफॉर्मेंस भी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और उनका जो बेहतरी की तरफ रुझान है वो भी, क्योंकि मैंने आपको बताया एक सेट हो गया कि हो जाता है ना, असाइनमेंट इनके ऊपर जमा हो ही जाती है, सो दे फील लाइक कि हमारी ये भी अचीवमेंट हो जाती है, लेकिन आप उससे कुछ सीख नहीं सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो आपके अंदर आप ऑब्जॉर्ब नहीं करते, जो आपने मेहनत की, जो सीखा, वो आपके अंदर इनकलकेट नहीं होता। सो ये कमियां हैं, इसके ऊपर तरबियत की हमें थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि वो हम इससे कमी को पूरा कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग हासिल करके और जो वालिदैन है बच्चों की तरबियत करके। अदनान साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी, ये जो ट्रेनिंग की बात हुई, काउंसलिंग की बात हुई, ये कैसे हम अपने वालिदैन की, अपने बच्चों की कर सकते हैं कि वो इस जल्दबाजी के मरहले से निकल आएँ और एक इत्मीनान तरीके से अपने काम सर अंजाम दें और सुकून से, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए सुकून से काम करेंगे, उनको नॉलेज होगा, वो कुछ हासिल कर सकेंगे, ना कि जल्दबाजी से अपने नुकसान करते रहे। इसमें जापानीज़ एक स्टडी है एर्गोनॉमिक्स की। एर्गोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैन विद एनवायरनमेंट। अब जापानीज़ ने इस चीज़ को किस तरह लिया है, ज़रा उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो मार्केट में एक सक्सेसफुल स्टोरी है। जापानीज़ ने एप्टीट्यूड को चेंज करने के लिए सबसे पहले इन्वायरमेंट को चेंज किया। सही। जब आप इन्वायरमेंट को चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका 90% जो लोग हैं वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया रमज़ान मुबारक में। जैसे कि बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते, बहुत से लोग तस्बीहात नहीं करते, बहुत से लोग हर वक्त खाना खाने की उनको रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रमज़ान मुबारक एक ऐसा पैकेज है कि जिसमें मेजॉरिटी 5 वक्त की नमाजी भी हो जाती हैं, मसाजिद भी भर जाती हैं, भूख को भी बर्दाश्त कर लिया जाता है। जून जुलाई जिसमें हमें एवरी 30 मिनट ए ग्लास ऑफ वाटर एक रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ हम पूरा दिन 17 आवर्स हम अपने आप को भूखा और प्यासा रखते हैं। क्यों? बिकॉज एर्गोनॉमिक्स उस टाइम की जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो आपको एक ऐसा पोटेंशियल दे रही होती है कि उसकी वजह से आप उसको कर जाती हो। बिल्कुल। इसी तरह चूँकि हमारा नॉर्मल लाइफ में वॉक का इतना नहीं रहा और एक्सरसाइज इतनी नहीं रही, और अगर आप एक उम्रे को देखें
تو عمرے میں آپ کے اراؤنڈ 7.5 کلومیٹر کی واک بن جاتی ہے. ایسے ہی. اور وہاں جا کے جب آپ جاتے ہو تو وہ آپ کو 8 کلومیٹر کی جو واک ہے وہ آپ کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس انڈیویجول کے ایپٹیچیوڈ پہ ہٹ کرنے کے بجائے انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہوگا. جب انوائرمنٹ آپ کی ایسی ہو جائے گی کہ جس میں آپ بدتمیزی نہ کر سکیں تو آپ تمیزدار ہو جائیں گے. بالکل. انوائرمنٹ ایسی ہو جائے گی کہ جس میں آپ کے پڑھنے پہ آپ کو ریسپیکٹ ملے تو آپ کا پڑھنے میں انٹرسٹ آ جائے گا. ابھی آپ ڈانٹ کھا کے پڑھتے ہیں، ابھی آپ مار کھا کے پڑھتے ہیں، ابھی آپ تانے سن کے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ کا خود انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو جائے گا تو آپ کے پیرنٹس آپ کو کہیں گے بیٹا اب ان کتابوں کی جانیں چھوڑو، کچھ کھا بھی لو، کچھ کھا پی لیں. ٹرینڈ چینج ہو جائے گا، آپ بکس کی طرف خود چلے جائیں گے. تو بکس کے بارے میں میری ریکویسٹ ہے جو اکیڈیمک سلیبس کو بنا رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بکس کو خدارا، میں پھر اپنے سٹارٹ کے پوائنٹ پہ آؤں گا کہ بکس کو فرینڈلی بنائیں. اب وہ انوائرمنٹ نہیں رہی کہ آپ کچھ ایسے قصے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے متس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی امپلیمنٹیشن 2020 میں یا اس کے آنورڈ نظر ہی نہیں آ رہی. نہیں آئے گی. تو آپ ایک تو سلیبس کو فرینڈلی کریں. ایک متھ آیا ہوا ہے آج کل امریکن سٹڈیز میں، اس کو بھی میں اس میں انوالو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ڈی ایجوکیشن. ایک ہوتی ہے ایجوکیشن، ایک ہوتی ہے ڈی ایجوکیشن. ڈی ایجوکیشن بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ہے آپ کے کمپیوٹر کا ریسائیکل بن. اوکے. وہ ڈیٹا، وہ انفارمیشن جو اب آپ کے لیے نیسیسری نہیں رہی اس کو آپ ریسائیکل بن میں پھینکتے. ڈی ایجوکیشن آپ کے دیکھیں آپ کے مائنڈ کے بھی سرٹن ایم بیز ہیں، سرٹن ڈیٹا کا اس کے اندر ایک سپیس ہے. آپ نے کتنے ایسے متس، کتنی ایسی پرانی باتیں اپنے اندر ریسٹور کی ہوئی ہیں کہ جو آپ کو ڈے بائی ڈے نیگیٹو انرجی، نیگیٹو تھاٹ، نیگیٹو تھنکنگ دے رہی. بالکل. آپ کو پتہ ہے 1 نیگیٹو تھنکنگ ایٹ منیمم ہٹس 10 پازیٹیو تھنکنگ ایٹ منیمم. اور اگر آپ اس کو میکسیمم پہ لے جائیں تو وہ آپ کی باڈی کا سارا ٹیمپرمنٹ ہی چینج کر دیتی ہے، اور آپ ایک بدتمیزی کرنے پہ یا ایک اس پہ جلد بازی کی آڑ میں ہمارے اندر یہ نیگیٹیوٹی آتی جا رہی ہے. یس. تو جو آپ کا ڈی ایجوکیشن ہے وہ آپ کے اندر سے نیگیٹو انفارمیشن کو، نیگیٹو ڈیٹا کو، نیگیٹو متس کو نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. مجھے پتا ہے کہ 20 ایئرس پہلے کی میری جو واقعات ہیں وہ آج کی لائف میں میرے ضروری نہیں ہیں، تو ان کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. ایگزیکٹلی. لیکن ہم نے ان کو پکڑ کے رکھنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے. یس. اب میں تھرڈ چیز کی طرف آ رہا ہوں جو کہ آج کل برٹش انوائرمنٹ میں بڑی پاپولر ہوئی ہوئی ہے، اور گوگل کے اوپر پہلے میں نے آپ لوگوں کو ارگونامکس کا بتایا، اس کے بعد سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا ڈی ایجوکیشن کا، اینڈ دا تھرڈ ون دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ اپنے آپ کو پاور آف ناؤ، پاور آف ناؤ پہ لے کر آئیں. دیکھیں آپ پاکستانی مائنڈز کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، طلباء کے مائنڈ کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. آپ کے طلباء اس ٹائم 80% کانشیس ہیں اباؤٹ دیئر فیوچر. بالکل. اور 20% ان کے اندر ریگریٹ ہے اباؤٹ پاسٹ. اگر پاسٹ میں 3 نمبر میں لے لیتا یا لے لیتی تو میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا. لیکن یہ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس میں تو طلبہ ہے ہی نہیں. either they are targeting towards future or they have some certain regrets about the past. صحیح. فیوچر کو کب انجوائے کرو گے؟ فیوچر از لائف. فیوچر کو انجوائے کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہی ہم اس کو سمجھ کے انجوائے کر کے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. نازیہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں جلد بازی کے اندر ہماری صحت کس حد تک متاثر ہو رہی ہے اور کن بیماریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس جلد بازی کی آڑ میں، اپنے جلد بازی کے کاموں کی آڑ میں؟ دیکھیے ریئلسٹک اگر ہم جیسے میڈم نے کہا تھا کہ ہم ریئلسٹک لائف کی طرف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ زیادہ تر اس طرف جا رہے ہیں. جیسے اب کوئی بھی کام ہے میں جلد بازی میں کرتی ہوں تو اس اپنی غلطی چھپانے کے لیے میں جھوٹ بولوں گی. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا پھر وہ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے، اور آپ اپنے وہ بیسکلی کیا ہوتی ہے، جلد بازی نہیں ہوتی، آپ کو اپنے اوپر اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں اس کم ٹائم پیریڈ کے اندر یہ ساری چیزیں کر لوں گی. ٹھیک ہے، اور یہی ریزن ہے جو ہمارے اس معاشرے میں اس وقت اسٹریس کو بڑھا رہا ہے. اسٹریس اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ اس کو پراپر وے میں نہیں کر رہے. پراپر وے میں ان اے سینس کہ آپ پہلے سے پلاننگ کریں، اس پہ امپلیمنٹیشن کریں، اور پھر اس کے بعد آپ خود بھی آبزرو کریں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ نے اتنے ٹائم سے پلان کی ہے آیا وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بالکل. آبزرو کرنا بہت ضروری ہے. آبزرو کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی وہ چیز آیا صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور صحت سے ریلیٹڈ اس میں بات کی جا رہی ہے، تو صحت سے
ریلیٹڈ آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ لوگ بہت سارا جو ہے نا وہ جلد بازی میں خود کو یا تو اپنا ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جلدی میں انہیں صبر نہیں کرنا، بالکل پیشنس نہیں رکھنا کہ ٹائم لگے گا، بس ہر کام میں جلدی، اور یہ جلدی ان کے صحت کے لیے کتنی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے؟ دیکھیں مہوش، سب سے مین بات کہ آج کل ہر کسی کے پاس ایک جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ٹائم سب کے پاس ہے. ٹائم سب کے پاس ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. ہم نے اپنے ٹائم کو خود وہی والی بات جلد بازی والی کہ ہم کیا کرتے ہیں، سارا دن ریسٹ کرتے ہیں اور آخر کے 1 گھنٹے اٹھ کے جلدی جلدی جلد بازی، بچوں کے ساتھ بھی، گھر کے ساتھ بھی، سارا کچھ. اور ہمارے پاس ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اسی ٹائم پیریڈ میں وہی بات میں بار بار یہ بات سیکنڈ کروں گی کہ ہمیں ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے. یہ لائف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ زندگی ہے، ہم اپنی صحت کا کیسے خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت دے رہے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور اسی چیزوں کو لے کے آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ پراپر سو نہیں رہے، آپ پراپر کھا نہیں رہے، یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کو متاثر کر رہی ہیں. اور اس کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے. دیکھیں، آپ بچوں کی ڈائٹ اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ کے پاس شیڈیول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ موبائل میں الارم سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو اپنے بچے کا پتہ ہو کہ اسے کتنی دیر میں بھوک لگے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں. اپنے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس طرح سے آپ نکالیں اور کھانے کو پراپر شیڈیول سے کھائیں. ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارا ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہم دوپہر میں ناشتے کے ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں، لنچ کے ٹائم ہم نے ناشتہ کرنا ہے. بیسکلی ویٹ لاس جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اچھی اور بہتر ڈائٹ کھائیں اور آن ٹائم کھائیں. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو نیچر کھائیں آپ. ٹھیک ہے، ناشتہ جو ہے وہ آپ کا صبح 8 بجے 9 بجے جو ٹائم ہے ہم اس پہ کریں. انفارچونیٹلی ایسا کبھی نہیں ہونے والا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں، 11 بجے ہم ناشتہ کرتے ہیں اور 12 بجے ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں. ہمیں آج تک ہمارے یہ گولز ہی سیٹ نہیں ہوئے کہ ہمارے کھانا اور ناشتہ کیا بھی جا رہے ہیں تو جلدی میں کیا جا رہا ہے، سکون سے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، جلدی میں کیا جا رہا ہے. دیکھیں، جب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کوئی بہت ہائی لیول ڈائٹس کو اڈاپٹ کریں، نہیں. آپ کا جو گھر کے اندر نارمل کھانا ہے آپ اس سے بھی ویٹ کم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے ویٹ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پراپر شیڈیول پتہ ہو. 4 آورز میل گیپ ایٹ لیسٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، لنچ ڈنر اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم مکس کر دیتے ہیں. زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا سب سے مین بات یہ ہوتی ہے کہ دوپہر میں مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں رات کا اور دوپہر کا کھانا ساتھ کھا لیتی ہوں. کیا بات ہے، یہ بات میرے مائنڈ، یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بات آپ مجھے سمجھا سکتی ہیں، آپ اپنے مائنڈ کو سمجھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی باڈی تو نہیں سمجھے گی. بالکل ٹھیک ہے، باڈی کی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے اکارڈنگ چلے نا. آپ یہی جلد بازی ہے یہ ہماری، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ میری باڈی کیا مانگ رہی ہے، میرے بچے کیا مانگ رہے ہیں، میری لائف بیسکلی کس چیز سے متاثر ہو رہی ہے. یہ سب چیزوں کو ہم نے بالکل اگنور کر دیا ایسے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اوور کانفیڈینس ہے کہ جو میں کر رہی ہوں نا وہ سب سے بیسٹ ہے، وہ پرفیکٹ ہے. تو لائف اگر ہم نیچر کے مطابق سادگی کے ساتھ، جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے، آپ اس کے مطابق گزاریں، زندگی بہت آسان ہے. ہم نے خود مشکل بنائی ہوئی ہے. دوسروں کو دیکھ کے ہم فوراً ہم کاپی کرنا شروع کر دیں، اپنے لیے مشکلات کا باعث بنا لیتے ہیں، اپنی صحت کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنا خیال ہم نے خود رکھنا ہے، اپنی صحت کا بھی، اپنے کام کا بھی. تو ہر چیز میں جلد بازی کام نہیں آتی ہے. اس پہ مزید بھی اپنے مہمانوں سے بات کی جائے گی، لیکن بڑھنے ایک شارٹ سے بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی ہے جلد بازی کے حوالے سے اور ہماری صحت کے حوالے سے. یقیناً دونوں چیزیں جو ہیں، جلد بازی ہمیں نقصان دیتی ہے اور صحت کے معاملے میں جلد بازی کر دی تو ڈبل نقصان ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اس لیے صحت پہ بھی فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. اور جلد بازی صحت کے معاملے میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. آپ کام کے معاملے میں اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اپنے بزنس سے ریلیٹڈ اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن صحت سے ریلیٹڈ کبھی بھی کمپرومائز
نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کی طرف بڑھوں گی ذرا صاحبہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جلد بازی ہم کرتے ہیں، ہم اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جلد بازی بھی ہو، نتائج بھی اچھے ہوں، تو اگر فار ایگزامپل جلد بازی کر بھی لی تو اس کے پیچھے کون سی ایسی تدبیریں ہونی چاہیے جس پہ عمل کر کے نتائج اچھے نکل آئیں؟ ابھی جو دور چل رہا ہے مہوش وہ ہے کہ جی ہیکس لوگ تلاش کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی بہت سے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو شارٹ کٹس مل جاتے ہیں، بہت سارا کچھ کرنے کے لیے شارٹ کٹس لیے اور جلدی سے کام ہو گیا. تو اب ہمارا بلیف ان چیزوں کے اوپر زیادہ ہو گیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پراپر وے میں پلاننگ کی بات کی تھی انہوں نے بھی بہت زبردست ہے کہ ہم پلان تو کرتے ہی نہیں ہے نا، ہم وی گو ود دا فلو کہ بس ہو گیا ہو جائے گا، دیکھیں گے، دیکھ لیا جائے گا، دیکھا جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ٹورڈز لائف. ہمیں اس کے لیے ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ ہم پراپرلی ٹائم کو مینیج کریں، اپنے جو فیصلے ہیں ان کے لیے ان کو سیگریگیٹ کریں، اور پھر جلد بازی میں کیے گئے اکثر فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. اور یہ ثابت ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ ضرور آتا ہے جہاں پہ جلد بازی سے لیا ہوا فیصلہ بعد میں پچھتاوا بن جاتا ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، وی نیڈ ٹو پلان آر تھنگز، اور اپنا دن کو پلان کریں. کیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کا جو ایک دن ہوتا ہے یعنی 24 گھنٹے ہر انسان کے پاس اتنے ہی ہیں، کسی کے پاس زیادہ نہیں ہے، بٹ کچھ لوگ اس کو زیادہ اچھا مینیج کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں، پلاننگ سے چل رہے ہوتے ہیں، مینیج کر کے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل، انہوں نے اپنے دن کو پلان کیا ہوتا ہے، انہوں نے صبح کے گھنٹوں کو پلان کیا ہوتا ہے، ان کی رات کا ٹائم وہی ہے جو کہ قدرت کے نظام کے مطابق ہے. کچھ لوگ اس سے الٹا جب چلتے ہیں، جب آپ قدرت کے نظام سے الٹا چلتے ہیں کہ آپ کی صبح بھی لیٹ ہو رہی ہے، آپ کی دوپہر بھی 4 بجے ہو رہی ہے اور آپ کی رات جو ہے وہ رات 1 بجے ہو رہی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ بہت میٹر کرتی ہیں. پھر ایک ایک منٹ آپ کی زندگی میں قیمتی ہوتا ہے. تو ان 24 گھنٹوں کو اگر انسان وائزلی استعمال کر لے اپنے فائدے کے لیے، اس کو وقت کو جو ہے وہ اپنی بینیفٹ میں استعمال کرنا سیکھنا آنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، وہ وقت ہمارا اس وقت دشمن ہو چکا ہوتا ہے جب ہمارے پاس کم رہ جاتا ہے. اس وقت ہم لوگ کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں ہو رہا تمہاری وجہ، پھر دین وی اسٹارٹ بلیمنگ پیپل. اس میں پھر ہم نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی کہ ہماری غلطی ہے، ہم ٹائم پہ نہیں اٹھے یا ٹائم پہ کام سٹارٹ نہیں کیا، ہم دوسروں کو الزام دینا شروع کر دیں گے. بالکل، اور ہم سسٹم کو خراب کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز نہیں ہے. یوزلی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں بچپن میں بھی اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ رات کو اگر یونیفارم پریس کر کے نہیں رکھا اور صبح لائٹ نہیں ہوتی تھی تو پھر جو وہ ایجیٹیشن ہوتی تھی اور غصہ آتا تھا اور وہ لائٹ والوں پہ، وہ سسٹم واپٹا پہ نکالتے تھے. بالکل، اور ہم اپنی غلطی تسلیم. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے جس میں سے ہمیں اپنی ہیبٹس کو ڈیولپ کرتے کرتے گزرنا ہے. تو ابھی بچوں میں شروع سے یہ ڈال دینا چاہیے میرے خیال میں. بالکل، کیونکہ آپ ابھی جو شروع کے 10 سال ہیں ان میں بچہ جو چیزیں سیکھتا ہے، اگر پنکچوالٹی اس میں نہیں ہے، اٹس ناٹ پارٹ آف ان 10 سال، تو میرے خیال میں پھر وہ اگلی زندگی میں بھی ان کے اوپر نہیں جائے گا. بچوں کو ٹرین کرنا بڑا ضروری، ان کو سمجھانا. عدنان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو کیسے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے تاکہ اسٹارٹ سے ہی ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ ایسی ہو جائے کہ آگے ان کی جو پریکٹیکل لائف میں اس میں وہ جلد بازی سے کام نہ لیں؟ فرسٹ آف آل آپ کو بچوں کی کاؤنسلنگ سٹاپ کر دینی چاہیے. بچوں کی کاؤنسلنگ آپ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب 20 ایئرس تک آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کاؤنسلنگ میں کی کر رہا تھا وہ غلط تھی. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک یور سیلف بیسٹ فٹ. صحیح. جب آپ اپنے آپ کو گیج کر لو کہ یس ناؤ آئی ایم اے ٹیچر، now I have a capability to deliver in front of 100 of the students or in any kind of university, تو پھر آپ لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے جاؤ. جب آپ خود فل آف نالج نہیں ہوتے، آپ کے اندر کے انفیریورٹی کمپلیکس بچے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی محرومیہ بچے میں جانا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی فرسٹریشن بچوں میں جانا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اگین، یہ ایک ملائیشین اسٹڈی ہے جو میں آپ کے ساتھ اب ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، مائنڈ سائنسز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جن بچوں کو پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے تھرو، جن بچوں کو رات کو آپ کسی ناگہانی چیز سے ڈرا کر یا ڈانٹ کر سلاتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میچیور لائف میں کبھی بھی بیلنس نہیں ہوتی. ان کے اندر فیئر فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر تھریٹ کو بیئر کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تب سے ان کو ڈرانا شروع کر. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سو جاؤ جن بابا آ جائے گا، بالکل آج کل ماں نے تو اس کو تکیہ کلام بنایا ہوا ہے کہ بس بچوں کو ڈرانا ہے کہ سو جو جن بابا آ جائے گا، سو جو فلاں جانور آ جائے گا. ہاں، یا آپ کو مار پڑنے والی ہے اگر آپ نہیں سوئیں گے. ان سٹیٹمنٹس کو، جو لاسٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بچے کے مائنڈ میں، مائنڈ سائنسز کی ایک پوری اسٹڈی ہے، کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی، جو بچہ آخری 2-3 سٹیٹمنٹ سن کر سوتا ہے وہ اس کی 80% ڈریمنگ ہوتی ہے، اس کا پارٹ بن جاتا ہے.
جو چیز 80% ڈریمنگ کا پارٹ بن جاتا ہے اور ریپیٹڈلی ماں اس کو انہی باتوں کے ساتھ سلا رہی ہے تو وہ آگے جا کے اس کا سب کانشیس پارٹ بن جاتا ہے. صحیح. اور سب کانشیس پارٹ بننے پہ وہ بچہ ساری عمر فیئر میں ہوتا ہے. وہ ڈپریشن کے لیے ایک ایزی اویلیبل سلاٹ ہوتی ہے, وہ ڈپریشن کی طرف بہت جلدی چلا جاتا ہے. مجھے آج اپنا MBA انفارمیشن ٹیکنالوجی, MBA مینجمنٹ سائنسز, MBA فائنانس مجھے نہیں یاد کیے میں نے تینوں, لیکن مجھے نہیں یاد. صحیح. لیکن جب بھی میں سٹریس میں آتا ہوں تو مجھے اپنے والدین کے موٹیویشنل سٹیٹمنٹ فوراً کلک کر جاتے ہیں. ماں باپ کی جو بات ہے جو انہوں نے گائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے. مجھے میری امی اللہ جنت نصیب فرمائی یہ کہتی تھی کہ کوئی اور کرے نہ کرے عدنان تم کر سکتے ہو. بالکل. تو یہ موٹیویشن ہے نا. بڑے ہو کے مجھے پتا چلا کہ میرے بھائیوں کی بھی وہ یہی کہتی تھی. اچھا. ہاں کہ کوئی اور کرے نہ کرے, دیکھیں اولاد برابر ہے, سب کو انہوں نے گائیڈ کرنا ہے. یس. تو یہ کیا تھا, یہ وہ موٹیویشن سٹیٹمنٹ ہے کہ جو خدا را آپ اپنے بچوں کو دیں, اور کبھی بھی جو ان کا فائنینشیل برڈن آپ چاہے جس حالت میں بیئر کر رہے ہیں, کبھی بھی اس کا فورس جو ہے, اس کا پریشر جو ہے نا, وہ بچے پہ نہ ڈالیں. بچے پہ نہ ڈالیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے, اولاد ہی کے لیے وہ رزق دیا ہے. آپ کا فائنانس بڑا ہے اولاد کے آ جانے سے. اسلامکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر وہ اولاد کا حصہ ہے, اس حصے کو اس کے اوپر لگاتے وقت اس کے اوپر احسان نہ ڈالیں, اس کے اوپر پریشر نہ ڈالیں. وہ بچہ کل کو آپ کے لیے ایک اچھا ٹری بنے گا. کیوں آپ بائی فورس, ابھی تک کے جو پیرنٹس ہیں وہ بائی فورس جو ہے نا سبمسو کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو. بالکل. تو ایسا نہ کریں, بچوں پہ زور زبردستی محبت کو زندہ رکھیں, پیار محبت سے کام لینا محبت کو زندہ رکھیں. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمین پہ ساری چیزیں رہ جانی. بالکل. ایک محبت ہے جو اوپر جائے. بالکل جی, صرف پیار محبت سے رہنا چاہیے, اور پیرنٹس کا اس میں بڑا اہم کردار ہے جلد بازی کی لائف سے میں نکالنے کا. آپ نازیہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے والدین کا اس میں کتنا اہم کردار ہے کہ جو ہمارے نوجوان نسل یا ہم سب جو جلد بازی میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے معاملات کو سنوار نہیں رہے ہیں, بگاڑ رہے ہیں, تو جو ماں باپ ہیں وہ ہمیں کیسے اس سے ہٹا سکتے ہیں, ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے تحمل سے کام لینا ہے, صبر سے آپ نے چلنا ہے, نہ کہ جلد بازی سے. دیکھیں پیرنٹس تو بالکل ماڈل رول ہوتے ہیں بچوں کے لیے. بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہی شروع سے ماں باپ کو ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وہ سب سے اہم جو ہے نا وہ لائف میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم جیسے انہوں نے کہا کہ ہم پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ 30-35 کے بعد ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہمارے بچے ہی اب ہمیں سنبھالیں گے. لیکن یہ چیز ہماری سب سے غلط ہے. پیرنٹس چاہے آخری دم تک پیرنٹس نے ویسے ہی ایکٹیو رہنا ہوتا ہے جیسے وہ بچے کو شروع سے لے کر چل رہے ہیں, اور وہ ان کے لیے تب تک ہی ماڈل رول ہے. یہ ہماری سوچ ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ ہمیں کما کے دے گا, وہ ہماری لائف سیٹل کرے گا. ابھی ہم جو ہے نا وہ برا ٹائم گزار رہے ہیں, سیکریفائزنگ موڈ میں. ہم کوئی سیکریفائز نہیں کر رہے. اللہ نے ہمیں 3 وقت کا اچھا کھانے کو دیا ہے, اچھا پہننے کو دیا ہے, یہ سب سے اہم چیز ہے. ایکچولی اگر پیرنٹس خود کمپلیکس میں ہوں گے کہ ہم اس جیسی زندگی نہیں گزار رہے, تو آپ کا بچہ آٹومیٹکلی کمپلیکس کی لائف گزارے گا. آپ کے پاس جو ہے بچے کو یہ چیز نہیں پتا میں گورا ہوں, میں کالا ہوں, میں موٹا ہوں, میں پتلا ہوں, آپ اس کے مائنڈ میں ڈال رہے ہیں. ہم ان کو یہ سب چیزیں ان کے مائنڈ میں ڈال رہے ہیں, اور یہ سب کچھ غلط ہے. آپ بچے کو شروع سے بتائیں کہ جو ہم ہیں ہم سب سے بہتر ہیں, اور ہمیں انہیں بہت زیادہ یہ کہنے کہ بہت زیادہ لیکچرز ان کے اندر ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں انہیں آبزرو کرنا ہے اور انہیں ٹیچ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے انہیں اگر وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے. بہت زیادہ ایک بات کہنے سے بھی بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ بہت ڈائیورٹ ہوتا ہے, اور سم ٹائم ہمارا بھی موڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آج میں کچھ اور بات سکھا رہی ہوں, کل میں نے کسی اور کو دیکھا. لیکن ہمارا موڈ جیسا بھی ہو بچوں کے معاملے میں ایکولی ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے, آج کل کے پیرنٹس کو, کہ ہمیں آخر دم تک اپنے بچوں کے لیے ایکٹیو آخری دم تک بچوں کے لیے ایکٹیو رہنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے ذرا, لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے ہمارے مہمانوں کو, ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو؟ جی بالکل, جو بات چل رہی ہے اس میں کہ پریکٹیکلی کریں. جیسے انہوں نے عدنان صاحب نے بات کی کہ آپ کاؤنسلنگ چھوڑ دیں. جب وین یو ٹیل, بچے بار بار ان کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو یہ کرو, تو وہ کبھی بھی اس سے الٹ ہمیشہ ان کا رد عمل ہوتا ہے, اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو پریکٹیکلی پیرنٹس کو اور جو آس پاس گارڈینس ہیں وہ بچوں کے, اگر تربیت کی بات آتی ہے تو وہ سارا کچھ کریں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آگے اڈاپٹ کریں. سو یہ اپنے اندر عادتیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ
جو بچوں میں ٹھیک ہو گئی، fears یعنی ہم نے ہمیں پیدا ہماری کیے ہیں۔ عادتیں جو ہے نا وہ چینج کرنے کی Exactly. ضرورت ہے۔ عدنان صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا لاسٹ میسج اس طرح کا ہوگا کہ خوش رہنا، خوشی بانٹنا، بالکل مسکراتے رہنا، مسکراہٹیں بانٹنا بالکل الحمدللہ کی عملی شکل ہے، اس شکل کو اپنے چہرے پہ برقرار رکھیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین آپ نے آج کے موضوعات سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ صرف ان کو ڈسکشن سمجھ کے بھول جانا ہے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مختلف ٹاپکس کے ساتھ، کچھ مہمانوں کے ساتھ۔ تو ابھی دیجیے اپنی میزبان محمد چودھری کی اجازت، اللہ نگہبان۔